वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम नाज़रीन इकराम खैरियत से होंगे। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज का हमारा 34वां दीनी लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसे कामयाब बनाए और इसके ज़रिए से लोगों को नफ़ा पहुँचाए, दीन के मसाइल सीख करके समझ करके उनके मुताबिक अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आज के सवाल इस मजलिस के अंदर बहुत सारे सवाल जवाब जो हमारी ज़िंदगी से रोज़मर्रा से मुताल्लिक़ होते हैं, उनके मुख्तसर सवाल जवाब हम यहाँ सीखेंगे और कोशिश करें कि इन सवाल जवाब को दूसरे हज़रात तक भी पहुँचाएँ। तो एक बहन का जो सवाल है, सबसे पहले मैं उसका जवाब दे देता हूँ। एक बहन का सवाल ये है कि आजकल लड़के और लड़कियों की गलत दोस्तियाँ चल रही हैं। लड़के लड़कियों की गलत दोस्तियाँ व्हाट्सएप पे चैटिंग चलती है, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, दूसरे जो भी सोर्सेज़ हैं उन पे उनकी गलत दोस्तियाँ चलती हैं, बातचीत होती है, फ़ोन कॉल होती है, वीडियो कॉलिंग वगैरह होती है। तो ये चैटिंग वगैरह होती है, तो इनसे बचने का क्या तरीक़ा है? कोई ऐसी दुआ बताएं कि जिसकी दुआ की बरकत से ये बुरी आदत, गंदी आदत छूट जाए। तो जवाब ये है कि असल में ये चैटिंग नहीं है बल्कि ये चीटिंग है। और ये चीटिंग इस मायने कर है कि गैर महरम से दोस्ती बिल्कुलिया मना है, नाजायज़ और हराम है, कुरान के हवाले से भी, हदीस के हवाले से भी। तो ये चीटिंग है अल्लाह से, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने माँ बाप से, और ये चीटिंग है अपने होने वाले शौहर से या बीवी से। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हम जिससे बातचीत कर रहे हैं उसी से हमारी शादी हो जाए, बल्कि हमारा मिजाज ये है कि हमारे ज़माने में कि जिससे हम प्यार का इजहार करते हैं, तो अगर माँ बाप को मालूम पड़ जाए कि ये बंदा फ़ुला से प्यार करता है, लड़की से प्यार करता है, तो किसी से भी शादी करवा देंगे मगर उसी लड़के या लड़की से शादी नहीं करवाते। तो ये अजीब मिजाज है हमारे मुआशरे का कि अपनी पसंद अगर बता दी जाए कि जी हमें ये लड़की पसंद है, ये लड़का पसंद है, तो उसी से शादी नहीं होने देते, भले ही किसी से भी करवा देंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि जिससे हमने प्यार और मोहब्बत का इजहार किया है उसी से हमारी शादी हो जाए। तो ये असल में चीटिंग है, जो हमारा होने वाला शौहर है उससे और जो हमारी होने वाली बीवी है उससे। तो ये चीटिंग है, ये चैटिंग नहीं है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों से, गलत दोस्तियों से, गलत चीज़ों से हम सबको बचना चाहिए। और इस सिलसिले में एक दुआ है जो बड़ी मुआविन होगी, मददगार होगी। ये तजुर्बे की दुआ है, कुरान करीम की आयत है। कुछ लोगों को बताया गया तो उनको फ़ायदा हुआ इससे। तो इसलिए ये अमल चाहे तो लड़के ख़ुद करें जिनको एहसास हो गया हो कि ये आदतें नहीं छूट रही हैं, वो छोड़ना चाहते हैं, या तो फिर माँ बाप हैं बच्चों की गलत आदतें छुड़ाना चाहते हैं, तो चाहे तो माँ बाप ये अमल कर लें। रोज़ाना एक तस्बीह इसकी पढ़ लिया करें, रोज़ाना तस्बीह इसकी पढ़ लिया करें। वो दुआ ये है, रब्बना गफ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ये दुआ पढ़ लीजिए, रब्बना गफ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ये दुआ रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लीजिए। उम्मीद अल्लाह के ज़ात से कि इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से जल्दी ही ये जो गलत आदतें हैं, जो ये चीटिंग और जो ये चैटिंग है, इंशाअल्लाह इनसे हमारी हिफाजत हो जाएगी। जी चलिए शुरू करते हैं। फ़ैन ऑफ मुफ्ती मामूर बदर आज का पहला है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गुफ़रान बिन याकूब कासमी कह रहे मुफ्ती साहब, मसला ये है कि कुछ मदरसे वाले असातिज़ा को चंदा करने के लिए रसीद देते हैं और ये भी मुकर्रर कर देते हैं कि 30% रुपया आपका रहेगा। क्या इस तरह चंदे का परसेंटेज लेना दुरुस्त है या नहीं? जी, परसेंटेज यानी फ़ीसद पे चंदा करना उलमा ने इससे मना किया है। फतावा दारुल हो या और दूसरे इदारे के फतावा हों, सब में इस शक्ल को नाजायज़ लिखा है कि इस तरीके से मुतय्यन करके कि चंदे में से 10%, 20%, 30%, 40% चंदा करके अगर किया जाए तो ये शक्ल नाजायज़ है। ये शक्ल क्या है? नाजायज़ है। हाँ, इसकी एक हीला इसमें ये उलमा ने इख्तियार किया है कि असातिज़ा से कहा जाए या उनसे कहा जाए कि भाई आप चंदा करके लेकर के आएँ, इंशाअल्लाह आपकी मेहनत का मुआवज़ा कुछ न कुछ आपको दिया जाएगा। और फिर चंदे में से नहीं बल्कि अलग से जो मदरसे का इमदादी फ़ंड होता है, इमदादी रकम है या फ़ी सबीलिल्लाह वगैरह की जो रकम है, तो उसमें से उनकी मेहनत के तौर पर अलग से उनको इनामी तौर पर रकम दिया जाए, वो चाहे ज़्यादा हो वो चाहे कम हो, तो अलग से देने का मामूल बना लेना चाहिए। इस तरीक़े से परसेंटेज पे चंदा करना या कराना ये दोनों ही शक्लें नाजायज़ हैं। वजह इसकी ये है कि देने वाले जो देते हैं वो मुस्तहिक़ तलबा के लिए देते हैं।
ہمارا جو بھی چندہ جاتا ہے تو وہ مستحق طلباء تک جاتا ہے، اساتذہ کے لیے نہیں جاتا۔ تو اگر اسی میں سے اساتذہ کو دے دیا جائے تو جس مصرف میں وہ استعمال ہونا چاہیے تھا اس مصرف میں استعمال نہیں ہوتا، اس لیے علماء نے پرسنٹیج پہ چندہ کرنے سے منع کیا ہے کہ پرسنٹیج پہ چندہ نہ کرایا جائے، بلکہ یہ ہے کہ جو بھی چندہ وہ کر کے لے کر کے آیا ہے تو اس کے صلے میں کہ بھئی اس نے محنت کی ہے، بچوں کے لیے یہ گئے ہیں، اور بہت ساری کڑوی باتیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، کچھ لوگوں کے ہوتے ہیں جو کچھ ایسے جو مطلب دیتے کم ہیں باتیں زیادہ سناتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک میں ان کا شاید مولانا رشید احمد یا کوئی اور بڑے اپنے اکابرین میں سے کسی کا واقعہ پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک شخص کے پاس گئے، اس سے کہا بھئی مدرسے کے لیے آیا ہوں، کچھ چندہ دے دیں۔ تو وہ تھا بڑا اکھڑ مزاج، بڑا بدتمیز آدمی تھا، تو اس نے کیا کہا کہ میرا یہ عزو لے لو، میرا کیا لے لو، یہ جو عزو ہے، میرا جو ذکر ہے یہ لے جاؤ چندے میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ والوں نے کیا کیا، اکابر نے، کہ رسید پر لکھ دیا کہ اللہ یہ فلاں گستاخ آدمی ہے اور اس نے چندے میں یہ چیز دینے کی ذکر کیا ہے۔ وہ رسید پہ لکھا اور پھاڑ کر کے اس کو دے دیا اور یہ کہا کہ یہ رسید اللہ کو دکھاؤں گا میں کل کو جا کر کے، یاد رکھنا جو چیز تو نے دینے کا وعدہ کیا ہے، جو تو بولا ہے نا یہ لفظ، یہ کل کو رسید جا کر کے میں اللہ کے سامنے دکھاؤں گا کہ میں مہمانان رسول کے لیے یہ چیز اس سے مانگنے گیا تھا، چندہ مانگنے گیا تھا، اور اس کے جواب میں اس نے مجھے یہ دینے کے لیے بولا تھا، یہ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی اور گستاخی کی تھی۔ کہتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا، اس کے اوپر ایسا رعب طاری ہو گیا، وہ ایسا دہشت زدہ ہو گیا کہ پیروں میں گر کر کے معافی مانگنے لگا اور بڑی منتیں سماجتیں کی، پھر انہوں نے جا کر کے معاف کیا۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پرسنٹیج پہ اس طریقے سے چندہ کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ جو محترم حضرات ہیں ان کو چاہیے جو مدرسے میں امدادی رقم آتی ہے تو اس میں سے الگ سے چندہ کرنے والے حضرات کو الگ سے رقم یعنی انعامی رقم بطور انعام ان کو الگ سے دینا چاہیے، چندے میں سے اس طریقے سے دینا مناسب نہیں ہے۔ آگے چلیے دیکھتے ہیں، محمد ساجد کے رمضان میں قرآن سنانے کی اجرت لینا کیسا ہے؟ جی، جیسے ہی رمضان آتا ہے تو یہ مسئلہ بھی بڑا معرکۃ العرا مسئلہ بن جاتا ہے اور علماء کے درمیان میں مختلف مسئلہ بن جاتا ہے کہ رمضان میں جو تراویح سناتے ہیں تو اس کی اجرت لینا کیسا ہے، آیا جائز ہے یا نہیں ہے، یعنی رمضان میں تراویح لینے کا ہدیہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اکثر اکابرین دھیان سے سن لیجئے کہ اکثر اکابرین کا فیصلہ یہ ہے کہ رمضان میں تراویح یعنی قرآن سنانے کے اوپر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک اعتبار سے قرآن کو بیچنا ہوا، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کہ میری آیتوں کو تھوڑے سے مال کے بدلے میں، تھوڑے سے لالچ کے بدلے میں نہ بیچو۔ تو گویا قرآن سنانے کے اوپر اجرت لینا، پیسہ لینا، یہ قرآن کو بیچنا ہوا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے بعض احادیث میں بھی ہے کہ جو بندہ سنانے کے اوپر اجرت لے گا تو وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی۔ تو اس وجہ سے بعض علماء نے منع کیا ہے کہ جو ہے لینا جائز نہیں ہے، چاہے آدمی متعین کر کے لے، چاہے بلا متعین کر کے لے، یا عرف وغیرہ ہو دینے کا بغیر مانگے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو انہوں نے بالکلیہ منع کیا ہے۔ البتہ بعض اکابر وہ ہیں کہ جنہوں نے اجازت دی ہے، جس میں سر فہرست مفتی ظفر علی خان صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے اس سلسلے میں کہ قرآن کریم کے اوپر اجرت لینا درست ہے، اور انہوں نے پھر حرمین شریفین کا جو واقعہ وہاں کے بتایا ہے کہ وہاں 27ویں کو آپ جا کر کے دیکھیں کہ لوگ امام صاحب کو کوئی بنگلہ ہدیہ کرتا ہے، کوئی گاڑی ہدیہ کرتا ہے، کوئی کتنی رقم ہدیہ کرتا ہے، کہ ان لوگوں نے قرآن کریم کا اکرام کیا، قرآن کریم کا اکرام کیا، قرآن کریم سنانے والے کا اکرام کیا۔ آج اللہ نے ان کو اس اتنی بڑی دولت سے نوازا ہے کہ ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور ہمارے ہاں بیچارے مولوی صاحب کو رمضان میں دینے کی ایک نوبت آتی ہے، اس میں بھی مسئلہ نکال کر کے دینے سے منع کر دیا جاتا ہے کہ جائز نہیں ہے، یوں نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ نتیجہ وہ ہے کہ امام صاحب بیچارہ غریب کا غریب ہی رہ جاتا ہے کہ لوگ عام دنوں میں تو اس کی جو ہے مدد کرتے نہیں ہیں، رمضان کا موقع آتا ہے، اس موقع پر بھی مسئلے کی آڑ لے کر کے اس کی مدد نہیں کرتی، تو امام جو ہے بیچارہ وہ غریب کا غریب رہ جاتا ہے۔ لوگ شوق سے عید کے کپڑے پہنتے ہیں 5-5 ہزار کے، 10-10 ہزار کے، لیکن امام صاحب وہی بیچارے 100-200 روپے کے کپڑوں میں عید کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان کا احسن الرسائل مفتی ظفر علی خان صاحب کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے دلائل کو بھی جمع کیا ہے، اور غالباً صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے انما اخذتم علیہ کتاب اللہ حقا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اجرت لینے کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ مستحق ہے تو وہ کتاب اللہ ہے۔ یہ اگرچہ علماء نے اس کو کتاب الرقا میں اس کو شامل کیا ہے، یعنی جھاڑ پھونک پر اجرت لینا کیسا ہے، کہ جائز ہے یا نہیں، اور جھاڑ پھونک کی اجرت لینے کو علماء نے جائز کہا ہے، تو اس کو اس باب میں وہ محدثین لے کر کے آئے ہیں، لیکن مفتی ظفر علی خان صاحب نے اس سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جب جھاڑ پھونک کی اجرت لینا جائز ہے، بات دل کو لگتی ہے، آپ بھی اتفاق کیجئے گا، بات دل کو لگتی ہے کہ جب جھاڑ پھونک میں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آدمی اس پڑھنے پر اجرت لے رہا ہے، تو جب اس کی علماء نے اجازت دی ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے، تو پھر اگر تراویح میں سناتا ہے تو اس پہ کیوں نہیں لے سکتا ہے؟
اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی بندے سے کہے کہ آپ میرے گھر میں آ کر کے 40 دن سورہ بقرہ پڑھیں اور میں آپ کو اس کا ہدیہ دوں گا گھر میں برکت کے لیے، تو علماء نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ 40 دن پڑھنا بھی جائز ہے، اس کا ہدیہ بھی لینا جائز ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہاں قرآن پڑھنے پہ جو ہے اجرت لی جا سکتی ہے، ہدیہ لیا جا سکتا ہے، تو پھر رمضان میں تراویح سنانے پر کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ تو اس لیے ان کا کہنا یہ ہے مفتی ظفر علی خان صاحب کا کہ رمضان میں تراویح سنانے کے اوپر ہدیہ لینا جائز ہے، دیا جا سکتا ہے۔ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ میرے استاذ محترم، وہ فرمایا کرتے تھے، ان کے کئی سارے بیانات ہیں جن میں سے ایک کے اندر انہوں نے فرمایا کہ جب خوشی کا موقع ہو تو لوگوں کو چاہیے کہ امام صاحب کی اضافی خدمت کیا کریں۔ اب وہ خوشی کا موقع کوئی بھی ہو سکتا ہے، امام صاحب کے یہاں شادی ہے، خود ان کی شادی ہے، بچوں کی شادی ہے، کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے، یا تو امام صاحب کو ویسے ضرورت ہے ہاسپٹلائز ہیں، یا کوئی اور ضرورت ہے، تو ایسے مواقع پر امام صاحب کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور انہی مواقع میں سے ایک موقع، یہ وہ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں، انہی مواقع میں سے ایک موقع وہ 27 رمضان یا رمضان میں تراویح سنانے کا بھی ہے کہ جس روز ختم ہوتا ہے قرآن کریم مکمل ہوتا ہے، تو یہ بھی خوشی کا موقع ہے کہ ہم نے ایک سنت کو مکمل کیا، ہم نے تراویح بھی پڑھی ہے اور تراویح میں قرآن مکمل بھی کیا ہے، تو یہ بھی ایک سنت ہے، تو یہ بھی ایک خوشی کا موقع ہے۔ تو اس موقع پر اگر دیا جائے تو اس کی اجازت ہونی چاہیے، تو بہرحال یہ علماء کے دونوں طرح کے اقوال ہیں، بعض نے جو ہے اس کو جائز کہا ہے اور بعض نے اس کو ناجائز کہا ہے۔ تو اب اس وجہ سے یہ مسئلہ مختلفی ہو گیا ہے، اور ہر رمضان آنے سے پہلے یہ مسئلہ لوگوں کے درمیان میں جھگڑے کا اور نزاع کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ عمل کریں تو کس پر کریں۔ تو بھائی اس صورت میں بہتر یہ ہے، علماء نے بعض شکلیں بیان کی ہیں، بعض صورتیں بیان کی ہیں، تو اس طریقے سے ان حیلوں کو اپنانا چاہیے، ان طریقوں کو اپنانا چاہیے۔ جیسے علماء کہتے ہیں کہ ایک دو وقت کی نماز اپنے ذمے لے لے، اور اب جو ہے ان سے کہے کہ بھئی میں جو 1-2 نمازیں پڑھا رہا ہوں تو آپ مجھے ان کا ہدیہ دے، اب وہ زیادہ ہو یا کم ہو، کتنا بھی ہو۔ تو یوں کہے آدمی کہ بھئی میں 1-2 نمازیں پڑھاؤں گا، ظہر کی ہو گئی، ایسے کوئی بھی 1-2 نمازیں اپنے ذمے میں لے لے، تو اس صورت میں ان نمازوں کا معاوضہ ہو جائے گا، وہ قرآن سنانے کا نہیں بلکہ ان نمازوں کا معاوضہ ہو جائے گا۔ تو یا تو یوں کر لے، اور یا تو وہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے مفتی شبیر صاحب جو شاہی مراد آباد کے اندر ہیں، جو وہاں کے دارالافتاء کے استاذ ہیں مفتی شبیر صاحب، ان کا میں نے ایک مضمون پڑھا تھا جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آدمی، چونکہ تراویح بھی ایک نماز ہے، مستقل سنت ایک نماز ہے، تو اگر کوئی آدمی یوں طے کرے کہ میں تراویح پڑھانے کا ہدیہ لوں گا، قرآن سنانے کا نہیں، میں تراویح پڑھانے کا ہدیہ لوں گا، تو اس کی اجازت ہے۔ جیسے 5 وقتہ نمازوں کو پڑھانے کی اجرت اور ہدیہ لینا جائز ہے، تو ایسے ہی تراویح کی نماز پڑھانے کا ہدیہ لینا بھی جائز ہے۔ منع کس سے کیا ہے؟ وہ قرآن جو سنایا جاتا ہے اس سے منع کیا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں صرف تراویح پڑھانے کا ہدیہ لوں گا تو اس کی بھی اجازت ہے۔ تو یہ کچھ شکلیں ہیں کہ 1-2 نماز متعین کر لے، تراویح کی نماز کا طے کر لے کہ بھئی اس کا ہدیہ لوں گا، میں اس کا نہیں لوں گا، یا تو پھر یہ ہے کہ بھئی جو دینے والے حضرات ہیں ان کی طرف سے امید نہ ہو، دینے والے حضرات اپنی خوشی سے دیں، بلکہ امام صاحب کے دل میں اس چیز کا خیال بھی نہیں ہونا چاہیے، بغیر اس چیز کا دل میں خیال لائے ہوئے جو مقتدی حضرات ہیں وہ اپنی خوشی سے دیں، بغیر متعین کیے ہوئے دیں۔ تو یہ کچھ شکلیں ہیں کہ جن کی علماء نے اجازت دی ہے، تو ان شکلوں کے ساتھ میں دیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ نے جس کو دیا ہے، جس کے پاس ہے، اللہ نے جس کو دیا ہے کہ جو خاندانی امیر ہے، تو پھر اس کو تو لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر اس کو فی سبیل اللہ ہی پڑھانی چاہیے۔ یہ شکلیں ان کے لیے ہیں کہ جن کو واقعی ضرورت ہے، کہ یہ ایک موقع آتا ہے، اگر ان کی امداد ہو گئی تو امید ہے کہ سال بھر ان کا خرچہ اچھے سے چل جائے گا، وہ چاہے کتابیں ہوں اور چاہے مدرسے کی کتابیں ہوں، یا اور دوسری ان کی ضروریات ہو، کپڑا لتا ہو، گھر کی جو بھی دوسری ضروریات ہوں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس طریقے سے ان کا کام بھی ہو جائے گا، ان کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی، اور جس چیز سے علماء نے منع کیا ہے اس کیٹیگری کے اندر بھی نہیں آئیں گے، تو دونوں کام ہو جائیں گے، سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ تو یہ طریقے اپنائے جا سکتے ہیں، اور علماء کو اس سلسلے میں یہ اختلاف ہے۔ تو بڑا معرکۃ الارا مسئلہ ہے بھائی۔ چلیے، ہاں کئی سارے لوگوں کے سوال آ گئے ہیں یہاں پر بیچ میں، چلیے اب پھر شروع کرتے ہیں، واپس وہیں سے میں لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی، میں سب کے سوالوں کے جواب دوں گا، بس آپ لوگ تھوڑا سا انتظار کرتے رہیے۔ اچھا، دوسری بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ رمضان میں جو یہ لائے سوال جواب کا ٹائم رہے گا وہ انشاءاللہ 4 بجے رہے گا ظہر کے بعد، رمضان میں ظہر کے بعد 4 بجے سے لے کر کے 5 بجے تک کا، چونکہ اور کوئی ایسا وقت نہیں ہے، نہ تو مغرب کے بعد وقت ملے گا، نہ عشاء کے بعد وقت ملے گا، چونکہ تراویح کے اندر کافی وقت چلا جاتا ہے تو بہت لیٹ ہو جائے گا، تو اس لیے ظہر کے بعد میں عموماً لوگ خالی رہتے ہیں، رمضان میں کچھ ایسے کام کاج تو ہوتے ہی نہیں ہیں، اور آج کل تو ویسے بھی لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے تو لوگ گھروں کے اندر ہی رہیں گے، تو انشاءاللہ رمضان میں جو یہ لائے سوال جواب پروگرام ہمارا ہوگا وہ ظہر کے بعد 4 بجے ہوگا انشاءاللہ، تو ساتھ ہی اس کا خیال رکھیں اور وقت پر حاضر رہنے کی کوشش کریں۔
اچھا عبد الحمید جی، ان کا سوال ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نماز میں بیچ میں شامل ہوئے جماعت میں اور اگر ہم نے آخر میں احتیاط کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے جب تک کہ آپ امام صاحب کے ساتھ میں ہیں، جب تک کہ آپ امام صاحب کے ساتھ میں ہیں تب تک کہ اگر آپ درود شریف پڑھ لیں یا کوئی اور ایسی غلطی کر لیں کہ جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آتا ہے تو آپ کے ذمہ سجدہ سہو لازم نہیں ہے، چونکہ آپ امام کے پیچھے ہیں۔ تو امام کے پیچھے رہتے ہوئے اگر آدمی سے غلطی ہو جائے جس سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر امام صاحب نے سلام پھیر دیا، اب کھڑے ہو کر کے آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر آپ نے اپنی نماز میں درود شریف پڑھ لیا حالانکہ آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے تھا، تو اب سجدہ سہو لازم ہوگا۔ یعنی آدمی اپنی انفرادی نماز میں جب کھڑے ہو کر کے اپنی نماز مکمل کر رہا ہے، اگر اس میں کوئی غلطی کرے جس سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، چاہے وہ درود شریف ہو یا کوئی اور چیز ہو، تب تو سجدہ کرنا ہوگا۔ لیکن اگر امام صاحب کے پیچھے، امام صاحب پہلے قاعدے میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے پہلی رکعت میں پہلی رکعت نکل گئی تھی، دوسری رکعت میں ہم امام کے ساتھ شامل ہوئے اور امام صاحب پہلے قاعدے میں تھے، ہم نے درود شریف پڑھ لیا، تو اب آپ کے اوپر سجدہ سہو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کے اوپر سجدہ سہو نہیں ہے۔ ہاں اگر امام صاحب کے ساتھ ایک ہی رکعت آپ کو ملی ہے، اب جو ہے ہاں ایک ہی رکعت ملی ہے، اب آپ کھڑے ہو کر کے اپنی دوسری رکعت، یعنی آپ کا پہلا قاعدہ ہے، امام کے پیچھے نہیں ہے، کھڑے ہو کر کے اپنی نماز پوری کر رہے ہیں اور اب آپ اس میں قاعدے میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو اب سجدہ سہو لازم ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے امام کے پیچھے ہیں تو سجدہ سہو نہیں ہے، اپنی نماز پوری کر رہے ہیں پھر ایسے غلطی ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ جی شاہزیب بھائی کا سوال ہے، کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں پتے بال رکھنا کیسا ہے، سنت ہے کیا؟ پتے بال کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پٹے بال کہہ رہے ہیں؟ پٹے، دیکھیں اگر حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال رکھنے کا جو طریقہ مروی ہے وہ 3 طریقے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال یا تو کندھوں تک ہوا کرتے تھے اور یا تو کانوں تک ہوا کرتے تھے اور یا کان اور کندھے دونوں کے بیچ میں یہاں تک ہوا کرتے تھے۔ تو ان تینوں طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے رکھا جائے تو وہ سنت بال کہلائیں گے۔ اگر آدمی سنت کی نیت سے رکھے گا، سنت کی نیت سے رکھے گا تو سنتی بال کہلائیں گے۔ تو ان تینوں طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے رکھے جا سکتے ہیں۔ اس سے بڑے بال رکھنا، زلفیں یہاں تک کہ جو شولڈر سے بھی نیچے جائیں، تو پھر وہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عورتوں سے مشابہت ہو جاتی ہے۔ تو بس کندھوں تک یعنی شولڈر تک یا کان تک یا شولڈر اور کندھوں کے بیچ میں تو وہ سنتی کہلائے گا۔ اچھا آگے چلیے، ایس کے آر کہہ رہے ہیں کیا قرض دار کے قرضے کو زکوٰۃ سمجھ کر چھوڑ دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ دیتے وقت نیت کریں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم میں اس کو دے رہا ہوں، تب تو وہ زکوٰۃ کی رقم شمار ہوگی، اور اگر آپ نے اس کو دیا تھا پہلے قرض پھر چاہ رہے ہیں کہ اس کو زکوٰۃ میں شامل کر لوں تو ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اتنی ہی رقم اس صاحب کو دیں، اس صاحب کو اتنی ہی رقم دیں اور پھر وہ اس سے بطور قرض واپس لے لیں۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ بطور زکوٰۃ کے، اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے سامنے والا، آپ نے قرض دے دیا، اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کو زکوٰۃ میں شمار کر لیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو دے دی ہے آپ نے وہ تو زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگی، چونکہ اس وقت آپ کی نیت نہیں تھی۔ حالانکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ جب آدمی دے رہا ہے اس وقت نیت ہونی چاہیے، بعد میں نیت کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ جب دے رہا ہے اس وقت نیت ہونی چاہیے۔ اور یہاں قرض والی شکل میں آپ کی نیت نہیں تھی وہ ٹائم پہ، اب آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اب اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اس کا دوسرا طریقہ علماء نے یہ بیان کیا ہے، آپ نے زکوٰۃ دے دی تھی اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو زکوٰۃ میں شمار کر لوں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب دوبارہ آپ اس کو پیسے دیں لیکن زکوٰۃ کی نیت سے دیں۔ اس کو بتائیں نہ بتائیں کہ زکوٰۃ کی ہے یا نہیں، بنا بتائے بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو آپ اس کو مزید رقم دیں زکوٰۃ کے طور پر۔ جب وہ رقم اس کے پاس چلی جائے تو اب وہ بطور قرض اس سے وصول کر لیں کہ لا بھائی تیرے پاس رقم آ گئی ہے، اب قرضہ مجھے واپس دے دے۔ تو اس شکل میں دونوں کام ہو جائیں گے، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور وہ بھی۔ اگر نہیں سمجھ میں آیا تو بعد میں پوچھ لیجیے گا، تھوڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اچھا ایس کے آر کا دوسرا سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ بخیر، جی الحمدللہ عافیت ہے۔ محمد ساجد، قرض دار زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ جی اگر اس کے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ اپنے سارے اثاثے بیچ کر کے، زمین پراپرٹی وغیرہ بیچ کر کے، جو دوسری اس کے پاس ضروریات ہے، اگر ان سب کو بیچ کر کے بھی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا، قرض ادا نہیں کر سکتا، تو پھر ایسا قرض دار بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ تو جو قرض ادا نہیں کر سکتا ہے تو ایسے مقروض کے لیے بھی زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ انیس کاشفی آفیشل کہہ رہے ہیں جیسے کہ آج کل پردھانی کے الیکشن چل رہے ہیں، پردھانی لوگ کھانے پینے کا، جی اس سلسلے میں میں نے ویڈیو بنا لی ہے، انشاءاللہ آج کل میں جلدی ہی میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا۔ مختصر جواب یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں لینا جائز نہیں ہے، وہ رشوت کے حکم میں ہے۔ باقی تفصیل انشاءاللہ ویڈیو میں آپ دیکھ لیجئے۔ شیخ عفان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ ممبئی کی کون سی مسجد میں پڑھاتے ہو، نماز کون سے ایریے کی؟ جی جوگیشوری میں پڑھاتا ہوں میں، اگر آپ کو ملنا ہوگا تو آپ فون کر لیجئے گا، جوگیشوری میں۔ اللہ الصمد، جی ابراہیم کریشن کہہ رہے ہیں جنازے میں میت کے آگے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے چلتے ہیں، کیا درست ہے؟ جی زور زور سے تو نہیں پڑھنا چاہیے،
زور زور سے تو نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ استغفار پڑھتے ہوئے آدمی کو جانا چاہیے، دل میں آپ اپنے اعتبار سے اپنے فائدے کے لیے، کیونکہ راستے میں چلتے ہوئے استغفار پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے تو استغفار پڑھ لیں، یا کلمہ طیبہ بھی پڑھنا ہے تو پڑھیں، لیکن آہستہ سے دل میں، میت کے آگے چلنا، زور زور سے کلمہ پڑھنا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ القرآن ریئیکشن کہہ رہے ہیں حضرت السلام علیکم، میں حافظ محمد عاقب ممبئی سے۔ ایک شخص اپنے آپ کو حافظ بتاتا ہے لیکن پارا حفظ اور بڑے بڑے چھوٹے دعوے میں بھی 30 کیا کریں وہ حافظ نہیں، صرف کیا ہم کیا کریں؟ دیکھیے، جس نے تھوڑا بھی قرآن کریم حفظ کر لیا ہے تو اس کو حافظ کہا جا سکتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس نے پورا قرآن حفظ کر لیا ہو تبھی اس کو حافظ کہا جائے۔ تو اگر کسی نے تھوڑا پارا بھی حفظ کر لیا ہے تو اس کو حافظ کہا جا سکتا ہے، اگر وہ اچھے سے نماز پڑھا سکتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، اگر وہ قرآن کریم کو صحیح سے پڑھنا جانتا ہے تو، غلطیاں نہیں کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ محمد ساجد کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کچھ معصوم بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اس میں امیر غریب دونوں قسم کے بچے ہوتے ہیں، کیا شکل ٹھیک ہے، کیا اس پر ثواب ملے گا؟ جی دیکھیے، اگر زکوٰۃ کی رقم ہے تب تو وہ غریبوں کا حق ہے، غریبوں کو کھلانا چاہیے، اور اگر ایسے ہی نفلی صدقہ ہے تو پھر وہ کسی کو بھی کھلایا جا سکتا ہے، امیر و غریب ہو، انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے اوپر ثواب ملے گا، تو نفلی صدقہ کسی کو بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ عمران احمد کہہ رہے ہیں تراویح راجدھانی کی اسپیڈ سے پڑھنی چاہیے یا شتابدی کی؟ یہ سوال تو آپ کا اچھا ہے، اور جواب یہ ہے کہ بھئی جو لوگ اتنی اسپیڈ سے قرآن کریم پڑھتے ہیں، یاد رکھیں وہ گنہگار ہیں، بلکہ اگر پیچھے مقتدی حضرات ان کو نہیں ٹوکتے، صحیح پڑھنے کے لیے نہیں کہتے، تو مقتدی حضرات بھی گنہگار ہوں گے۔ تو شتابدی ہو، راجدھانی ہو، یہ اسپیڈ سے، دونوں ہی اسپیڈ سے پڑھنا غلط ہے، ناجائز اور حرام ہے، چونکہ بعض حدیث میں آتا ہے رب قارئ القرآن والقرآن یلن، کہ بعض قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن کریم ان کو لعنت و ملامت کرتا رہتا ہے، تو وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ الفاظ کیا پڑھ رہا ہے سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون، تو جب یعلمون تعلمون آتا ہے نا کہ اب رکوع ہونے والا ہے تو لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک رکعت ہو گئی ہے، تو ایسے قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، پڑھانے والا بھی گنہگار ہے اور سننے والے بھی گنہگار ہے، اگر وہ لوگ منع نہیں کرتے۔ قرآن کریم اطمینان سے، آرام سے پڑھنا چاہیے، جیسے حرمین میں پڑھا جاتا ہے، اطمینان سے، بالکل سکون سے، اور کم سے کم 1 گھنٹہ جاتا ہے۔ ممبئی میں ایک مسجد ہے، آپ سن کر کے تعجب کریں گے، ممبئی میں ایک مسجد ہے، اس میں عشاء کی نماز وطر کے ساتھ میں صرف 25 منٹ میں مکمل ہو جاتی ہے۔ سن رہے ہیں؟ صرف 25 منٹ میں عشاء کی نماز تراویح کے ساتھ میں، وطر کے ساتھ میں صرف 25 منٹ میں مکمل ہو جاتی ہے۔ جب امام صاحب سے پوچھا گیا بھائی آپ اتنی جلدی کیوں نماز پڑھاتے ہیں، تو امام صاحب کا جواب دیکھیے، بے وقوفی والا جواب دیکھیے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں جلدی نہ پڑھاؤں نا تو بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، تو میں اس لیے جلدی نماز پڑھاتا ہوں تاکہ لوگ نماز پڑھ لیں۔ تو ان امام صاحب سے گزارش ہے کہ بھئی آپ نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے کہ آپ سب کو نماز پڑھائیں، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، نہیں، ہر بندے کے ذمے ہے نماز پڑھنا، کوئی پڑھتا ہے تو اس کا فائدہ ہے، نہیں پڑھتا ہے تو اس کا نقصان ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ جلدی جلدی پڑھائیں تاکہ لوگ نماز پڑھیں، نہیں بھائی، ہر ایک کے ذمے ہے، وہ خود پڑھے گا، خود عمل کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو نہیں ملے گا۔ یہ آپ نے کہاں سے مسئلہ نکالا ہے؟ اگر ایسا ہونے لگے تو پھر تو ہر مسجدوں میں بس یہی ماحول بن جائے، یہی معاملہ ہو جائے۔ یاد رکھیے، اس طریقے سے جو یہ حافظ ریل جن کو کہا جاتا ہے، اتنی اسپیڈ سے پڑھانا کہ الفاظ ہی سمجھ میں نہ آئیں، غنہ مخارج تو بہت دور کی بات ہے، الفاظ ہی سمجھ میں نہ آئے کہ امام صاحب کیا پڑھا رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں، بس الحمد سمجھ میں آئے، اور اس کے بعد پھر جب رکوع کرنا ہوتا ہے تو یعلمون تعلمون سمجھ میں آئے۔ یاد رکھیے، اس طریقے سے پڑھنا پڑھانا دونوں ہی ناجائز اور گناہ ہے، مقتدی حضرات کو ٹوکنا چاہیے، کہنا چاہیے بھئی اطمینان سے پڑھانا ہے تو پڑھائیں۔ دیکھیے، تراویح سال بھر میں صرف 1 بار آتی ہے، ٹھیک ہے، رمضان کا 1 مہینہ آتا ہے، اور اگر اطمینان سے سوا پارے کی جو ترتیب ہے ہمارے یہاں، ہمارے دیار میں، اگر اس کو پڑھا جائے تو تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے، 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا۔ ہم پڑھاتے ہیں، ہم کو پتہ ہے، ہم کو 15 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے، تو سوا پارے کی ترتیب میں صرف 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ اطمینان سے اگر پڑھا جائے گنہ قواعد مخارج کے ساتھ میں تو حافظ صاحب کو 20 منٹ لگتی ہیں 1 پارہ پڑھنے میں، اور 40 منٹ لگیں گے آدمی رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قاعدہ وغیرہ کرتا ہے، تو 1 گھنٹے میں اطمینان سے 20 رکعت مکمل ہو جاتی ہیں، اور 15 منٹ مان لیجئے، یعنی 10 رکعت عشاء کی نماز میں اور 5 منٹ وتر میں، تو ٹوٹل سوا گھنٹے میں پوری تراویح ہو جاتی ہے عشاء کی نماز کے ساتھ میں۔ اور سوا گھنٹہ دینا میں کہتا ہوں کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو، اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو، اور جس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، جلدی فارغ ہونا ہے، تو پھر ایسے لوگوں سے بھی پڑھ کے فائدہ ہی کیا ہے، پھر مطلب ہی کیا ہے؟ آپ کو پڑھنے کے بجائے ثواب ملتا، آپ تو گناہ کما رہے ہیں الٹا۔ اتنی جلدی جلدی نماز پڑھنا کہ جس میں، ہاں یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھتے چلیے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر رکوع نماز کے اندر اطمینان جسے کہا جاتا ہے، اگر اطمینان نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی،
اطمینان جو ہے یہ فرائض میں سے ہے، نماز کے فرائض میں سے ہے اطمینان۔ اطمینان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی رکوع میں گیا ہے تو مکمل اطمینان ہو جائے، اعضاء و جوارح اپنی حرکت اپنی جگہ ساکن ہو جائیں۔ آدمی کھڑا ہوا ہے تو اعضاء و جوارح ساکن ہو جائیں۔ سجدے میں گیا ہے تو اعضاء و جوارح سکون اور اطمینان اس کو میسر ہو جائے۔ اگر کسی کو سکون و اطمینان میسر نہیں ہوتا تو یاد رکھیں نماز نہیں ہوگی۔ کسی نے کوے کی طرح ٹھونگ ماری، پہلا سجدہ کیا، دوسرا سجدہ کیا، 2 سیکنڈ میں اس کی جو ہے دونوں سجدے ادا ہو گئے، یاد رکھیں نماز نہیں ہوئی ہے۔ اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم 1 مرتبہ فرض ہے تسبیح پڑھنا اور 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، کہ 1 مرتبہ آدمی تسبیح پڑھے گا تو تھوڑا اطمینان اس کو حاصل ہو جائے گا۔ اور جس نے اتنی جلدی رکوع سجدہ کیا کہ ایک بار بھی کہنے کا موقع نہیں ملا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کا مطلب یہ نہیں ہے سبحان ربی العظیم، یہ نہیں ہے، سبحان ربی العظیم، اتنے اطمینان سے ایک بار کہنا یہ فرض ہے، اور اتنے اطمینان سے 3 بار کہنا یہ سنت ہے۔ تو کم از کم رکوع سجدہ اتنے اطمینان سے کرنا چاہیے کہ آدمی 3 مرتبہ تسبیح پڑھ سکے۔ تو اگر کوئی تراویح میں اتنی جلد بازی کرتا ہے کہ کم سے کم 1 مرتبہ سنت طریقے سے 3 مرتبہ بھی کہنے کا موقع نہیں ملتا تو یاد رکھے اس کی نماز نہیں ہوتی، پڑھنے والا بھی گنہگار ہے، پڑھانے والا بھی گنہگار ہے۔ لہٰذا جو جن شتابدی والا جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے، تو ایسے حفاظ کرام سے گزارش ہے بھئی اللہ کے واسطے نہ اپنی نمازیں خراب کریں، نہ مقتدیوں کی نمازیں خراب کریں، اور نہ قرآن کو غلط پڑھ کر کے بجائے ثواب کے الٹا گناہ کا ذریعہ بن جائے تو اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ اگر مقتدی تیزی کے ساتھ کہتے ہیں تو ان سے معذرت کر دیں، بھائی میں اتنی جلدی نہیں پڑھا سکتا، آپ کو جلدی مطلوب ہے تو کسی اور سے پڑھوا لیں، ٹھیک ہے، معذرت کر دے، بھائی میں نہیں پڑھا سکتا، مجھے اللہ کا ڈر ہے، آپ کو نہیں ہے تو وہ آپ جانیں، تو معذرت کر دیجئے۔ تو یہ بہتر ہے بالمقابل اس کے کہ آپ کو گناہ ہو یا آخرت میں آپ کی پکڑ ہو۔ تو اس لیے حفاظ کرام سے گزارش ہے، رمضان کا 1 مہینہ ہے، 1.25 گھنٹہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، ترتیل کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے۔ اس لیے سبھی حفاظ کرام اس کو گزارش ان سے گزارش ہے کہ اس کا خیال رکھیں، اور جو دیکھنے والے حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ کلپ جو ہے یہ دوسرے حضرات تک پہنچائے تاکہ سبھی حضرات اس کا خیال رکھیں۔ جی ابراہیم کریشن کہہ رہے ہیں نماز پڑھانے کی اجرت کیا درست ہے؟ دیکھیں نماز جو 5 وقتہ نماز ہوتی ہے تو ان کے پڑھانے کی اجرت لینا جائز ہے، کیونکہ آدمی اپنا ٹائم دے رہا ہے اور اپنے آپ کو متعین کر رہا ہے کہ بھئی میں یہیں نماز پڑھاؤں گا، میں یہیں وقت دوں گا، تو چونکہ آدمی نے اپنا ٹائم جو ہے وہ ریزرو کر لیا ہے وہیں کے لیے کہ آدمی کہیں بھی ہو نماز کے لیے وہیں پہنچے گا، تو اس لیے 5 وقتہ نمازوں کی اجازت دی ہے علماء نے اجرت لینے کی۔ رہ گیا تراویح کا مسئلہ، وہ میں بھی بتا چکا ہوں، آپ بعد میں سن لیجئے گا، اب دوبارہ اتنی تفصیل نہیں بتا پاؤں گا۔ امتیاز خطیب جی کہہ رہے ہیں قرآن کیا کہہ رہے ہیں سعودی کی اور انڈین قرآن وقف الگ الگ رہتے ہیں، تانا کون سا پڑھنا چاہیے؟ بھئی کوئی جو ہے کوئی سا بھی پڑھ لیجئے، اگر آپ انڈیا میں رہتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ یہاں کے اعتبار سے پڑھ لیجئے، اور اگر آپ کو وہاں کا زیادہ سمجھ میں آتا ہے، وہ زیادہ آپ کو جمتا ہے تو آپ وہ کر لیجئے، کوئی میرے خیال سے زیادہ فرق نہیں رہتا ہے، تھوڑا بہت فرق رہتا ہے۔ بقیہ یہ جو وقف ہے نا کہ یہاں وقف کرنا ہے یہاں نہیں کرنا ہے، تو اکثر یہ بعد کے زمانے میں لگائے گئے ہیں وقف کے جو طریقے، کہیں جیم لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں دال لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں لام لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں عین لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں قاف لکھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ جو رموز اوقاف ہے جنہیں کہا جاتا ہے رموز اوقاف، تو یہ بعد کے زمانے میں لگائے گئے ہیں، تو حضور کے زمانے میں نہیں تھے، تو اس لیے اگر وہاں کے قرآن میں کہیں اور لگایا گیا ہے، ہندوستان کے قرآن میں کہیں اور لگایا گیا ہے، تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، آپ کو اگر اس میں زیادہ سمجھ میں آتا ہے تو وہ پڑھ لیجئے، یہاں والا سمجھ میں آتا ہے تو یہاں والا پڑھ لیجئے، تو یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جی محمد زہیب کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ سنت صحابہ تابہ کدھر ملے گی پڑھنے کے لیے حضرت؟ سنت صحابہ اچھا بھائی پتہ نہیں، آپ بعد میں جو ہے مجھے جو ہے بعد میں رابطہ کر لیجیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، میں تو ابھی تک سمجھا ہی نہیں ہوں، یہ آپ نے کیا پوچھا ہے، کیا ملنے والا پوچھا ہے، یا تو اس کو اردو میں لکھ دیجیے، مزید وضاحت کر دیجیے۔ روح الامین کہہ رہے ہیں مسجد میں پانی خرید کر رکھا گیا نمازیوں کے لیے تو اس کو بوتل میں بھر کر گھر لے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی اگر صرف وہ نمازیوں کے ہی لیے ہے، نمازیوں کے لیے ہی ہے اور پینے کے لیے ہے تو پھر گھر لے جانا مناسب نہیں ہے، پھر گھر لے جانا اس کو درست نہیں ہے۔ ہاں اگر عام اجازت ہے کہ بھئی چاہے تو پئیں چاہے تو گھر لے کر کے جائیں تو پھر گھر لے جا سکتے ہیں، جیسے حرمین میں زمزم میں آپ پی بھی سکتے ہیں لے جا بھی سکتے ہیں، تو یہی مسئلہ یہاں پر ہے۔ تو اگر صرف مسجد میں نمازیوں کے لیے لگایا گیا ہے تو پھر گھر لے جانا مناسب نہیں ہے، اور اگر عام اجازت ہے تو گھر بھی لے جا سکتے ہیں۔ خالد انصاری کہہ رہے ہیں اگر کانٹریکٹر سیلری دینے کے بعد ہر مہینے سیلری کا کچھ حصہ لیتا ہے تو کیا اس حالت میں ڈیوٹی ٹائم 8 گھنٹے کے بجائے 1 یا 2 گھنٹے کم کر سکتے ہیں جبکہ سیلری گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہو؟ دیکھیں گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو جتنی سیلری جتنے گھنٹے کام کرنے کے لیے متعین کیا گیا ہے تو اس سے کم کٹوتی کرنا، یعنی 10 منٹ کم کرنا یا لیٹ جانا یا 1 گھنٹہ کم کام کرنا یہ جائز نہیں ہے، چونکہ گورنمنٹ سے آپ کا معاہدہ ہوا ہے کہ مجھے 8 گھنٹے کام کرنا ہے، تو اس اعتبار سے آپ کو 8 ہی گھنٹے کام کرنا ہے اور اسی کی سیلری آپ کے پاس آ رہی ہے، 8 گھنٹے کام کرنے کی آ رہی ہے۔
اب اگر جو آپ کا کانٹریکٹر ہے اگر وہ آپ کو کم پیسے دیتا ہے تو وہ اس کا عمل ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آپ کی تنخواہ میں سے آپ کی سیلری میں سے کٹوتی کرے، لیکن وہ سیلری میں سے کٹ کرتا ہے، اس وجہ سے آپ گورنمنٹ کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس میں آپ گڑبڑی کرتے ہیں تو یہ ناجائز ہے۔ تو اس لیے وقت میں کٹوتی کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ جو کانٹریکٹر ہے اس کے تعلق سے آپ آگے شکایت پہنچائیں کہ میں وقت پورا دے رہا ہوں، ڈیوٹی برابر دے رہا ہوں، لیکن کانٹریکٹر میرے پیسے کاٹ رہا ہے، تو آپ یہ شکایت وہاں پہنچائیں، لیکن کانٹریکٹر پیسے کاٹتا ہے اس وجہ سے آپ ٹائم کم دینے لگے تو یہ عمل جائز نہیں ہوگا۔ محمد راشد السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ روح الامین کہہ رہے ہیں تقریر کی اجرت جائز ہے؟ نہیں جی، تقریر کرنے کی اجرت لینا جائز ہے، چونکہ آدمی محنت کرتا ہے، اپنا وقت دیتا ہے، تو تقریر کرنے کی اجرت لینا جائز ہے، اس کی اجرت لی جا سکتی ہے۔ مفضل مظاہری ہمارے ساتھی ہیں، ماشاءاللہ بہت خوب، جی شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کے جان مال میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ عبدالحمید کہہ رہے ہیں سیدھے ہاتھ میں تسبیح پڑھنے کے لیے میں نے آپ کو ظہور علی خان صاحب کی ایک ویڈیو سینڈ کی تھی، آپ نے دیکھی کیا؟ جی میں نے دیکھی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے، علماء کا متفق علیہ، جمہور کا کہہ لیجئے، جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ تسبیح وہ دائیں ہاتھ پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، بائیں ہاتھ پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، اگرچہ دائیں میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے کہ دائیں ہاتھ سے پڑھے، چونکہ حدیث میں دائیں ہاتھ کا تذکرہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ صرف دائیں ہاتھ میں ہی پڑھی جائے گی، اگر بائیں ہاتھ میں پڑھے تو گنہگار ہوں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ رہ گئی بات مفتی ظہور علی خان صاحب کی، تو انہوں نے جو کہا ہے تو بعض مسائل میں ان کا تفرد ہے، مفتی ظہور علی خان صاحب کا بعض مسائل میں تفرد ہے، تو اس لیے جمہور سے ہٹ کر کے جو ان کی رائے ہوگی تو اس میں ان کے مسلک کو اختیار نہیں کیا جائے گا، ایسے مسئلوں میں جمہور کی رائے کو اختیار کیا جائے گا۔ جیسے حضرت نے کہا تھا کہ اسٹرابیری حرام ہے، تب اسٹرابیری حرام تھوڑا ہی ہے بھائی، وہ کہہ رہے تھے کہ اسٹرابیری جہنم کا پھل ہے، جہنم کا پھل کہاں سے آ گیا وہ، تو اسٹرابیری حرام ہے۔ اور ایسے ہی کہ گھڑی جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں ہی پہننی چاہیے، بائیں ہاتھ میں جو نہیں پہنتا تو جو بائیں ہاتھ میں پہنتے ہیں تو ان کے ایمان میں فطور ہے، نقص ہے، تو اس طرح کے کچھ مسائل تھے حضرت کے جن میں تفرد تھا، تو جو مسائل جمہور سے ہٹ کر ہیں ان کا اعتبار نہیں ہوگا، پھر ایسے مسئلوں میں جمہور کی رائے کو ہی اختیار کیا جائے گا۔ تو یہ تسبیح پڑھنے والا جو مسئلہ ہے یہ بھی انہی میں سے ہے کہ جمہور کہتے ہیں دونوں ہاتھوں میں پڑھی جا سکتی ہے۔ جی علیشا شیخ کہہ رہے ہیں رمضان المبارک میں کیا ٹائم ہوگا لائیو کا؟ جی میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ انشاءاللہ رمضان میں 4 بجے ہوگا ظہر کے بعد، ظہر کے بعد 4 بجے سے لے کر کے 5 بجے تک انشاءاللہ لائیو ہمارا ٹائم رہے گا، تو ساتھ ہی اس کا خیال رکھیے۔ ابو سعید انصاری کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اگر کوئی نیا حافظ بنا ہو اور اس کو دور پکا نہ ہو تو اس کو رمضان میں تراویح پڑھانا لازم ہے، یا اس کو کتنا پکا قرآن یاد ہو تو تراویح پڑھا سکتا ہے؟ دیکھیے زیادہ غلطیاں نہ آئیں، چونکہ زیادہ غلطیاں آئیں گی تو پھر جو نماز ہے اس کے اندر کہہ لیجیے گڑبڑ پیدا ہو جائے گی، جو پیچھے سننے والے ہیں نہ ان کو مزہ آئے گا، نہ حافظ صاحب کو پڑھانے والے کو مزہ آئے گا، تو اس سے پورا جو نظام جو پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا، تو اس لیے زیادہ کچا نہ ہو، ایک آدھ غلطی آ گئی، روزانہ 2-4 بھی غلطی آ گئی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن امام صاحب کو غلطی پہ غلطی بتاتے رہیں تو پھر وہ مناسب نہیں ہے، پھر بہتر ہے کہ اچھے سے پارا حفظ کرے اور حفظ کرنے کے بعد پھر سنائے، تو بالکل کچا ہو وہ تو مناسب نہیں ہے، لیکن اگر روزانہ 1-2 غلطی آ جاتی ہیں ایسا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ایسا شخص قرآن کریم سنا سکتا ہے۔ محمد زہیب کہہ رہے ہیں حضرت روزے میں صحت کیسے بنائیں؟ صحت روزے میں بھائی روزے میں تو صحت اپنے آپ بن جاتی ہے، چونکہ جو فیٹ ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر تو وہ فیٹ کٹ جاتا ہے خود بخود، شوگر کا جو لیول ہے وہ معتدل ہو جاتا ہے، لیول میں آ جاتا ہے، فیٹ جو ہوتا ہے ہمارا وہ کٹ جاتا ہے، تو روزے میں تو صحت اپنے آپ بن جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ روزہ افطاری میں اور شام میں آپ اتنا نہ ٹھوس لیں، اتنا نہ کھا لیں کہ جو روزہ رکھ کے جو ہم کو فائدہ ہو رہا تھا وہ افطاری میں سارا غائب ہو گیا، وہ سارا ختم ہو گیا، تو اس لیے کھانے پہ کنٹرول کریں، سحری میں بھی، افطاری میں بھی، رات کے کھانے میں بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ روزہ رکھیں گے تو آپ کا جو کہہ لیجیے صحت جو ہے وہ انشاءاللہ خود بخود بن جائے گی، تو زیادہ نہ کھائیں، بس زیادہ کھانے پہ کنٹرول کریں۔ شیخ عفان کہہ رہے ہیں گھر میں کیسے تراویح پڑھیں ابھی کے حالات میں، تھوڑا تفصیل سے بتائیے۔ دیکھیں کہ اگر آپ کے گھر میں حافظ ہے تب تو ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے کہ تراویح بھی ہو جائے گی اور اس میں قرآن سنانا بھی ہو جائے گا، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی حافظ نہیں ہے تو کسی حافظ صاحب کو ہائر کر لیں، کسی حافظ صاحب کو بلا لیں، متعین کر لیں کہ بھئی آپ ہمارے گھر میں حافظ صاحب جو ہے پڑھائیں تراویح، تو انشاءاللہ جماعت کے ساتھ میں 2-4 لوگوں کو اور بلا لیں ادھر ادھر سے، تو ایک جماعت بن جائے گی، تو تراویح بھی ہو جائے گی، قرآن بھی ہو جائے گا جیسے مسجدوں میں ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کے یہاں کوئی حافظ صاحب نہیں ہے، کوئی مل بھی نہ رہا ہے، تو پھر آپ علم ترا سے پڑھ لیں، یعنی 10 صورتیں جو ہیں علم ترا لیلا فی قریش ریت الذی وغیرہ، تو علم ترا سے گھر کا کوئی بھی بندہ جسے اچھا پڑھنا آتا ہو تو وہ امام بن جائے اور گھر کے بقیہ لوگوں کو وہ تراویح کی نماز پڑھا لے۔ اگر اپنے ہی گھر کے آدمی ہیں تو عورتیں بھی جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں، پہلے امام صاحب، پھر گھر کے مرد، پھر ان کے پیچھے بچے، اگر بچے ہیں پھر ان کے پیچھے عورتیں، بچے نہیں ہیں
نہیں ہے تو مردوں کے پیچھے عورتوں کی صف بنا لی جائے۔ تو اس طریقے سے آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، یا جس کو 2 صورتیں یاد ہیں تو 2 صورتیں ہر 2 رکعت میں بس وہی 2 صورتیں پڑھتا رہے، 4 یاد ہیں تو 4 پڑھتا رہے۔ تو جس کو جتنی صورتیں آتی ہوں تو تراویح کے اندر انہیں کو بار بار ریپیٹ کرتا رہے، انہیں کو دہراتا رہے، اور اس طریقے سے جماعت بنا کر کے انشاءاللہ تراویح کی نماز ہو جائے گی، جماعت کا بھی ثواب ملے گا۔ آگے چلیے، انیس کاشفی آفیشل کریں، مفتی صاحب اگر نفاس والی عورت کو 50 دن ہو چکے ہوں اور خون بند نہیں ہو رہا ہو تو حضرت کوئی نسخہ یا اب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں نسخہ تو آپ حکیم سے پوچھ لیجئے، وہ تو حکیم بتائیں گے، ڈاکٹر لوگ بتائیں گے کہ خون روکنے کا نسخہ کیا ہے۔ میں مسئلہ بتا دیتا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر نفاس نہیں رکا ہے تو نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن تک ہے، تو 40 دن تک یا 40 دن کے اندر اندر جو خون آیا وہ نفاس کا شمار ہوگا، اس میں نماز روزہ معاف ہے، نماز روزہ نہیں کرے گی۔ لیکن 40 دن کے بعد جو خون آئے گا، وہ چاہے 50 دن آئے، چاہے 60 دن آئے، چاہے 70 دن آئے، تو 40 دن کے بعد جو خون آئے گا تو یہ بیماری کا خون کہلائے گا، اور اس میں حکم یہ ہے کہ اس میں نماز روزہ معاف نہیں ہے۔ تو اس میں پاکی کا غسل لے لے اور اس کے بعد میں پھر اپنا نماز روزہ چالو کر دے۔ تو 40 دن کے بعد جو آئے گا یہ نفاس کا نہیں ہوگا بلکہ یہ بیماری کا کہلائے گا، اور اس میں نماز روزہ سب کرنا ہوگا۔ باقی نسخہ جو ہے وہ ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے گا۔ ابو سعید انصاری کہہ رہے ہیں مفتی صاحب حافظ کا قرآن، اچھا یہ تو ہو گیا ہے بھائی، میں نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ زکریا علیہ السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، اللہ اور ان کے رسول کے بارے میں برے خیالات کیسے روکیں؟ بھئی ان کی عظمت دل کے اندر بٹھائیں، اللہ اور اس کے رسول کی عظمت دل کے اندر بٹھائیں، اور امت کے اوپر کتنے احسانات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے پتھر کھائے پھر بھی امتوں کو یاد رکھا، دعائیں دی، معراج پہ گئے تو بھی امت کو نہیں بھولے ہیں۔ تو آج تک کے جو ہمارے پاس دین پہنچا ہے، آج ہم مسلمان ہیں یا ہم جنتی ہیں، نبی کے امتی ہیں، تو یہ حضور ہی کے احسانات ہیں۔ تو ان کے احسانات کو ذہن کے اندر لائے، ان کی بڑائی کو دل کے اندر لے کر کے آئے کہ جو دنیا بنی ہے تو حضور ہی کی وجہ سے بنی ہے، اللہ کھلاتا ہے پلاتا ہے، حضور کی رحمتیں ہیں، دعائیں ہیں، برکتیں ہیں، شفقتیں ہیں، تو انہی کی وجہ سے آج ہم دنیا کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں عظمت والی بڑائی والی دل کے اندر لے کر کے آئے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ برے خیالات دل سے نکل جائیں گے۔ اچھا، محمد ادریس کہہ رہے ہیں طلاق کلما کا مسئلہ بتائیے اور اس کا فدیہ۔ دیکھیں فدیہ تو اس کا کوئی فدیہ نہیں ہے۔ طلاق کلما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی یوں قسم کھا لے کہ میں جب بھی کسی لڑکی سے نکاح کروں تو اس کو طلاق، یا تو یوں کہہ دے متعین کر کے کہ میں جب بھی اس لڑکی سے طلاق جو ہے نکاح کروں، فلاں لڑکی سے نکاح کروں تو اس کو طلاق۔ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر متعین کر کے کہا ہے کہ اس سے شادی کروں تو جب بھی اس سے شادی کرے گا اس کو طلاق ہو جائے گی، اور اگر بغیر متعین کیا کہا، یوں کہا کہ میں جب بھی کسی لڑکی سے شادی کروں تو اس کو طلاق، تو اس کا مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ آدمی جب بھی کسی سے شادی کرے گا تو اس کو طلاق ہو جائے گی، تو نتیجہ یہ ہوگا اس کی شادی ہوگی ہی نہیں، کیونکہ جب بھی شادی کرے گا طلاق پڑ جائے گی، جب بھی شادی کرے گا طلاق پڑ جائے گی، تو اس کی شادی ہوگی ہی نہیں۔ اسے کہتے ہیں طلاق کلما۔ ہم کو مدرسے میں بعض دفعہ جب استاد کہتے تھے دیکھو یہ راز کی بات ہے، تمہیں بتا رہا ہوں کسی اور کو بتانا نہیں، ہم کہتے تھے جی ہاں، تو وہ کہتے تھے کلما کی قسم کھاؤ۔ اس وقت ہم کو یہ اتنا پتہ نہیں تھا کہ کلما کی قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ تو جب مسئلے مسائل پڑھے تب بعد میں جا کر کے سمجھ میں آیا کہ طلاق کلما جو ہوتی ہے، کلما کی قسم، یہ بڑا ڈینجر معاملہ ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ قسم کھا لیتا ہے تو اسے کبھی شادی ہی نہیں ہوگی، چونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جب بھی شادی کروں گا تو طلاق، تو جب بھی شادی کرے گا بیوی کو طلاق ہو جائے گی، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی شادی ہوگی نہیں۔ تو اس کا کوئی فدیہ تو نہیں ہے، البتہ اس سے نکلنے کی علماء نے ایک شکل یہ بیان کی ہے کہ لڑکا خود کسی سے شادی نہ کرے، خود سے دعوت نہ چلائے، بلکہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی بندہ اس کی شادی کر دے، کوئی بندہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے یا اس نے کسی کو کہا بھی نہیں ہے شادی کرانے کے لیے، کوئی دوسرا بندہ اس کی طرف سے وکیل بن کر کے کسی عورت سے شادی کر دے، اور یہ زبان سے کچھ نہ بولے بلکہ مہر اس کے پاس بھجوا دے، تو یہ مہر کا بھجوانا اس کی طرف سے رضامندی کی دلیل ہوگی، تو ایسی صورت میں نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اس نے چونکہ بولا نہیں ہے، اس نے بلکہ کسی اور نے کرایا ہے، حالانکہ اس نے قسم کیا کھائی تھی کہ میں جب بھی کسی سے نکاح کروں تو اس کو طلاق۔ تو علماء نے یہ ایک شکل اس کی بیان کی ہے کہ کوئی دوسرا فضولی، جس کو کہا جاتا ہے کہ فضولی بندہ اس کا نکاح کر دے اس کی اجازت کے بغیر، اور وہ مہر وغیرہ دے کر کے اس کو جائز کر دے، اس کی اجازت دے دے، تو اسی صورت میں نکاح ہو جاتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ اس کی کوئی اور فدیہ وغیرہ نہیں ہے، اس کا فدیے سے بھی کام نہیں چلے گا بھائی۔ سیفی کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دعا فرمائے جی اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ دائم مستمرہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ عبد الرحمن السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ دانش خان السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ دانش خان کہنا السلام علیکم، رمضان المبارک میں مجلس کی کیا ترتیب رہے گی؟ جی انشاءاللہ مجلس جو ہوگی، یہ سوال جواب کی، انشاءاللہ 4 بجے ہوگی، ظہر کے بعد 4 بجے انشاءاللہ۔ فرحان مبین کہہ رہے ہیں السلام علیکم، آج کل رواج ہو گیا ہے کچھ لوگ اپنے سر کے بال اڑ جانے کی وجہ سے نقلی بالوں کی وگ لگاتے ہیں، جبکہ اس وگ کو ہر تیسرے دن اتار کر دوبارہ لگاتے ہیں، تو وضو غسل کا کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیں وگ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بالوں کو اس طریقے سے چپکا دیا گیا ہے
کہ اب سر سے جدا کرنا ان کا ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، سر سے جدا نہیں ہوں گے وہ، تو اب ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ مسا بھی انہی بالوں کے اوپر ہو جائے گا اور غسل میں بھی ان کو اتارنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر بال ایسے ہیں کہ ان کو اتارا جا سکتا ہے، ان کو اتارا جا سکتا ہے بغیر تکلیف کے، بغیر مشقت کے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا جب تک کہ ان کو اتار کر کے اصل سر کے اوپر، اصل ٹکلے کے اوپر مسا نہ کیا جائے۔ تو اس لیے وگ کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر اتار سکتے ہیں تو اتارنا ضروری ہے، اور اگر نہیں اتار سکتے، مشکل ہے اتارنا، تو پھر انہیں کے اوپر مسا ہو جائے گا۔ اچھا بھائی، میں سب کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں، آپ تھوڑا انتظار کیجیے گا، میں ترتیب وار سب کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں۔ مہربان علی کہہ رہے ہیں، مہربان علم، مولانا صاحب عدت میں بیٹھی ہوئی عورت کا ووٹ ڈال سکتی ہے برقعے میں پردے کے ساتھ میں؟ دیکھیے، بعض علماء نے عورت کا عدت میں گھر سے باہر نکلنا منع کیا ہے بغیر شرعی ضرورت کے، اور یہ علماء کہتے ہیں کہ ووٹ ڈالنا یہ شرعی ضرورت میں سے نہیں ہے، اس لیے عورت ووٹ ڈالنے نہیں جا سکتی۔ لیکن مفتی شفیع صاحب نے ایک مسئلے کے اندر لکھا ہے، یہ آج ہی کا مسئلہ کسی نے پوچھا تھا تو مجھے اچھے سے یاد ہے، تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ووٹ ڈالنا بھی شرعی ضرورت کے اندر داخل ہے، اور آج کے زمانے میں جب کہ ایک ایک ووٹ قیمتی ہے، صرف ایک ووٹ سے فیصلہ ہو جاتا ہے ہر جیت کا، تو آج کے زمانے میں ووٹ شہادت کا درجہ رکھتی ہے، اور شہادت کا مسئلہ یہ ہے، یعنی شہادت کا مطلب ہے گواہی دینا، تو گواہی دینا یہ بھی شرعاً لازم ہے۔ اگر ہم گواہی نہیں دیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی بے قصور پھنس جائے یا کوئی بے قصور جو ہے وہ رہا ہو جائے، تو شہادت دینا، گواہی دینا ضروری ہے، تو گواہی دینا بھی شرعی ضرورت کے اندر داخل ہے، لہٰذا گواہی دینے کے لیے جیسے آدمی کو جانا ضروری ہے، تو ایسے ہی ووٹ بھی شہادت کے درجے میں ہیں، تاکہ کوئی غلط بندہ آ کر کے ہمارے اوپر حکومت نہ کرے، تو اس لیے ووٹ ڈالنے کے لیے عورت جا سکتی ہے۔ اور آج کے زمانے کے اعتبار سے بھی میرا بھی نقطہ نظر یہی ہے کہ ووٹ ڈالنے کے لیے عورت کو پردے کے ساتھ میں جانے کی اجازت ہونی چاہیے، چونکہ ایک ایک ووٹ قیمتی ہے، اور ہم کو ووٹ ایسے شخص کو دے کر کے جتانا ہے جو مسلمانوں کے حق میں، جو امت کے حق میں، تمام لوگوں کے حق میں نفع مند ہو، جس کی ذات سے نفع پہنچتا ہو۔ کیونکہ اگر ہم نے ووٹ نہیں ڈالا، اور آج کل لوگ ایسا ہے، اکثر لوگ ووٹ نہیں ڈالتے ہیں، آپ چیک کیجئے گا، کہیں پہ 60% ووٹنگ ہوئی ہے، کہیں پہ 40% ووٹنگ ہوئی ہے، کہیں پہ 70% ووٹنگ ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے 30% لوگ کہاں گئے؟ اگر 30% لوگ بھی ووٹ ڈالتے، 100 کے 100% ووٹ ڈالتے، تب آپ دیکھتے کہ یقیناً جو جیتا تھا شاید وہ نہ جیتتا، لیکن لوگوں نے ووٹ ڈالے نہیں ہیں۔ کوئی کام کاج کے لیے دبئی گیا ہوا ہے، کوئی بمبئی گیا ہوا ہے، کوئی کہیں گیا ہوا ہے، تو وہ لوگ ووٹ ڈالنے آتے نہیں ہیں، تو ان کے ووٹ کٹ ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مل کر کے غلط آدمی کو جتا دیتے ہیں، تو اس لیے ووٹ ڈالنا آج کے زمانے کے اعتبار سے واجب کے درجے میں ہے، چونکہ ہمارا ایک ووٹ فیصلہ کرتا ہے کہ کون جیتے گا، کون ہارے گا، تو اس لیے یہ شہادت کے درجے میں ہے، اور شہادت ضروری اور لازم ہے، اور اس کے لیے عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، تو ایسے ہی ووٹ ڈالنے کے لیے بھی عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے، جیسا کہ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے، یہی زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے الیکشن کا زمانہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں ہونے والے ہیں، تو اگر کوئی عورت عدت میں ہے تو اس کو لے کر کے جائیں اور صحیح آدمی کو ووٹ ڈلوائیں، تاکہ اس کا وہ ووٹ کسی کے حق میں نفع بن کر کے جائے۔ اللہ اکبر۔ ابو سعید انصاری کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ایک اہم سوال ہے، کیا کہہ رہے ہیں، شیطان انسان کو کہاں تک بہکا سکتا ہے، مثلا کفر تک، شرک تک، یہ اسلام سے خارج ہو جانا، اگر کسی کو سوچ آتی ہے وہ کیا؟ دیکھیے، شیطان کا تو اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ کافر ہو جائے، مشرک ہو جائے، یہ شیطان کی اصل کوشش ہے، چونکہ مسلمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، مسلمان ہوگا تو معاف کر دیں گے ایمان کی بنیاد پر۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ کی معافی نہیں ہے، تو اس لیے شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو مشرک کر دے یا کفری اعمال اس سے کرائے، تو اس لیے وہ شرک کے اوپر ہی زیادہ زور دیتا ہے، تو اسی لیے بچ کر کے رہیں، تو اس کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال غلط سوچوں کا آنا، غلط اعمال کرنا، تو یہ سب شیطانی اعمال ہی ہوتے ہیں، تاکہ آدمی کو کفر و شرک میں مبتلا کر کے اللہ کی رحمت سے دور کر دے اور معافی کے تمام راستے بند کروا دے۔ اچھا، یہ کیا ہے، ناد پیٹ، السلام علیکم، ماشاءاللہ آپ کے دینی پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے۔ پچھلی بار آپ نے کہا عصر کی صلاۃ میں کیا کرے، ہونٹ ہلانا، پر یہ صلاۃ خاموشی سے دل میں پڑھنا ہے، تو ہونٹ ہلانا کیسے ہوگا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں پچھلی بار آپ نے کہا تھا کہ صلاۃ کا مطلب نماز میں ہونٹ ہلانا ہے۔ دیکھیے، یہ نماز میں جو قرات کہا ہوگا، اگر وہی مسئلہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں،
یا تو پھر آپ جو تھوڑی اور وضاحت کیجیے، صلاۃ سے مراد درود بھی ہوتا ہے، صلاۃ سے مراد نماز بھی ہوتی ہے، تو آپ درود کہہ رہے ہیں کہ نماز کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، تو تھوڑی وضاحت کر دیا کیجیے۔ دیکھیں نماز میں ہونٹ ہلانے کا مسئلہ جب ہے جب کہ آدمی اپنی انفرادی نماز پڑھ رہا ہو، تو انفرادی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو ہونٹ ہلانا ضروری ہے تاکہ اس کی قرأت سمجھی جا سکے۔ اگر کوئی بندہ دل ہی دل میں قرأت کرتا ہے بغیر ہونٹ ہلائے تو اس کی قرأت نہیں مانی جائے گی، اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی بندہ امام صاحب کے پیچھے ہے تو پھر وہ قرأت نہیں کرے گا، پھر وہ خاموش رہے گا۔ اگر کچھ اور مسئلہ ہے تو آپ دوبارہ پوچھ لیجیے گا۔ محمد ساجد کہہ رہے ہیں تسبیح ہاتھ میں لے کر اور ہاتھ پیچھے کر کے تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ جی آپ پڑھی جا سکتی ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ غلام محمد کہہ رہے ہیں دونوں سجدے درمیان میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جی رب اغفر لی، یہ دعا ہے، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، اور رب اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، یہ بھی ہے، اور بھی کئی ساری دعائیں ہیں، لیکن عموماً رب اغفر لی یہ دعا پڑھی جاتی ہے، تو 3 مرتبہ 6 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا بلال علی کہہ رہے ہیں رمضان میں جو قرآن پڑھتے ہیں مردوں کو پہنچتا ہے؟ جی اگر ان کے ایصال ثواب کے لیے آدمی پڑھے اور نیت کر لے کہ بھئی میرے اس قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے تو نیکیاں ملے ہی لیکن اس کا ثواب میرے مرحومین کو بھی پہنچ جائے، تو انشاءاللہ ان کو بھی پہنچتا ہے۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھا جائے تو اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ علی شاہ کہہ رہے ہیں ہماری مسجد میں آدھا حصہ اصل مسجد اور آدھا حصہ عبادت خانہ، اصل مسجد میں جگہ ہوتے ہوئے کوئی مصلی عبادت خانے میں سب بنائے تو کیا اس کا یہ عمل صحیح ہے؟ دیکھیں اگر مصلی خانہ جو بھی ہے آپ کا وہ اور مسجد کا حصہ دونوں آپس میں ٹچ ہیں، ملے ہوئے ہیں، تو اگرچہ مسجد کا حصہ چھوڑ کر کے یہاں حصہ مطلب اس حصے میں نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، لیکن نماز ہو جائے گی چونکہ جگہ ملی ہوئی ہے، جگہ متصل ہے، تو اتصال صفوف اگر ہو جاتا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اگرچہ صف چھوڑ کر کے درمیان میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، لیکن بہرحال نماز ہو جائے گی۔ محمد راشد کہہ رہے ہیں حرمین شریفین، مسجد اقصی، بابری مسجد، تمام مساجد اور مدارس عربیہ اور خانقاہوں کے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔ جی اللہ تعالیٰ تمام مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کے مکاتب کی حفاظت فرمائے، اور جو ہمارے بزرگ ہیں، اساتذہ ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے قائدین ہیں، اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے اور ہر قسم کے شرور و فتن سے ان کی بھی حفاظت فرمائے کہ وہ امت کے لیے چراغ ہیں، امت کو لے کر کے وہی چلنے والے ہیں۔ اچھا کیا کہہ رہے ہیں لو طلاق ایسی بھی ہوتی ہے، کوئی پاگل ہی ہوگا ایسا کرنے والا؟ جی ہاں ایسے بھی ہوتا ہے جو کلمہ کی قسم کھا لیتے ہیں، تو لوگ الگ الگ ہوتے ہیں۔ عبد الحمید کہہ رہے ہیں السلام علیکم، میت کا کفن کھول کر بار بار منہ نہ دکھانا کیسے وضاحت فرمائے؟ جی میت کو جب ایک بار اس کو نہلا دیا ہے، دھلا دیا ہے، کفن پہنا دیا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس کا منہ نہ دکھایا جائے بار بار، بلکہ ایک مرتبہ زیارت کے لیے تمام لوگوں کو کہہ دیا جائے بھائی ایک بار زیارت ہو رہی ہے، جس کو دیکھنا ہے آخری بار دیکھ لے۔ میت کا ایک بار منہ ڈھک دیا ہے، پھر یہ آ رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے، وہ آ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ آ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے، بلکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جب اس کو کفن پہنا دیا گیا تو بہتر ہے کہ اب چہرہ نہ دکھایا جائے، چونکہ مرنے کے فوراً بعد میت کے چہرے پر جو موت کے آثار ہیں اور جو قبر کے احوال اس کے اوپر ہونے والے ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، کبھی چہرہ تھوڑا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو اگر دکھائیں گے تو لوگ سمجھیں گے یہ گنہگار تھا اس لیے چہرہ کالا پڑ گیا، یہ گنہگار تھا اس لیے چہرہ ٹیڑھا ہو گیا، تو لوگ بدگمانے میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ جب اس کو کفن پہنا دیا گیا تو اب اس کا چہرہ نہ دکھائیں، اور خاص کر کے جب قبر کے اندر رکھ دیا گیا تو اب بالکل نہ دکھائیں، اب بالکل نہ دکھائیں۔ ہمارے جو ہے رواج چلا ہوا ہے کہ قبر میں بھی رکھنے کے بعد میں پھر منہ کھول کر کے دکھاتے بھائی لو دیکھ لو، تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، تو اس لیے بار بار نہ دکھایا جائے، بلکہ ایک مرتبہ کہہ دیا جائے بھائی سب لوگ جمع ہو جائیں، اس وقت پہ ان کا چہرہ دکھایا جائے گا، جس کو دیکھنا ہے ایک بار آخری بار دیدار کر لیں، زیارت کر لیں اور بات ختم ہو گئی، بس اتنا کر لیا جائے، بار بار کھولنا پھر دکھانا کھولنا دکھانا یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں محمد کلیم انصاری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آمین بالجہر کے بارے میں۔ اچھا دیکھیے مقتدی آمین بالجہر تھوڑی ہلکی آواز سے کہے، ہلکی آواز سے جو اپنے آپ کو سنائی دے، یہ ہم اناف کے یہاں ہیں، باقی بعض حضرات ہیں جو بہت زور سے بولتے ہیں، تو اتنی زور سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے، تو ہلکی آواز سے کہہ لے جو اپنے آپ کو سنائی دے، بس اتنا کافی ہے آمین بالجہر کے لیے۔ مہربان عالم کہہ رہے ہیں میرا ہوا بچہ پیدا ہوا ہے، سانس نہیں لیا، کیا اس کا غسل کفن اذان نماز وغیرہ ہے؟ دیکھیے جو زندہ پیدا ہوا اس کو غسل بھی دیا جائے گا، نماز بھی پڑھی جائے گی، کفن بھی پہنایا جائے گا اور نام بھی رکھا جائے گا۔ جو زندہ پیدا ہوا بھلے ہی پیدا ہوتے ہی مر گیا، لیکن جو پیدا ہوا مردہ حالت میں تو اب نہ اس کے اوپر نماز جنازہ ہے اور نہ اس کے اوپر غسل وغیرہ ہے، بلکہ اس کو پاک صاف کر کے کسی کپڑے میں اچھے پاک کپڑے میں لپیٹ کر کے ایسے ہی دفنا دیا جائے۔ تو اگر زندہ پیدا ہوا تو سب چیزیں ہیں، اور اگر زندہ پیدا نہیں ہوا تھا تو پھر اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، نہ اذان وغیرہ، جب مر گیا تو اذان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، پھر اذان تو جب دی جاتی جب زندہ ہوتا، تو جب مر گیا تو نہ اذان دی جائے گی نہ نماز پڑھی جائے گی اس کی، یعنی مردہ پیدا ہوا تو نہ نماز پڑھی جائے گی اور نہ اس کو شریعت اعتبار سے غسل وغیرہ جو دیا جاتا ہے وہ بھی نہیں ہے، بلکہ ایسے ایک پاک کپڑے میں لپیٹ کر کے گڈھا کھود کر کے اس میں دفنا دیا جائے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔
شیخ عفان کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں ایک بزرگ عورت ہے، ان کا آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے تو ان کی آنکھوں میں دوا ڈالنا ہوتا ہے تو وہ کیسے روزہ رکھے؟ جی دیکھیے، آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یاد رکھیے، آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھلے ہی دوا کا ذائقہ حلق کے اندر محسوس ہو، بھلے ہی دوا کا ذائقہ حلق کے اندر محسوس ہو، تو آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر ناک میں دوا ڈالی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ناک سے جو سیدھا کنیکشن ہے وہ پیٹ کے اندر جا رہا ہے نلی کے ذریعے سے، تو ناک کے اندر جو چیز جائے گی وہ سیدھی پیٹ کے اندر جائے گی، جبکہ علماء کہتے ہیں کہ آنکھ کا ڈائریکٹ اس کے پیٹ کے ساتھ میں کنیکشن نہیں ہے، کوئی راستہ ہے ہی نہیں ہے، کوئی راستہ ہے ہی نہیں ہے، تو اس لیے آنکھ میں دوا ڈالنا، سرما لگانا یہ جائز ہے۔ ایسے ہی بعض علماء کہتے ہیں کہ کان کے اندر بھی اگر دوائی ڈالی جائے تو صحیح قول یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ کان کا بھی ڈائریکٹ پیٹ سے کنیکشن نہیں ہے۔ اگرچہ جو پہلے متقدمین فقہاء ہیں وہ کہتے ہیں کہ کان میں ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن بعد میں جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ کان کا پیٹ سے تعلق نہیں ہے، کوئی کیا کہتے ہیں ہول سوراخ نہیں جاتا ہے، تو اس لیے بعد کے علماء نے یہ کہا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں ناک میں اگر دوا ڈالی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس لیے آنکھوں میں دوائی ڈالی جا سکتی ہے، روزے کی حالت میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اچھا، ایس کے آر کہہ رہے ہیں میت کو گھر سے لے جانے کے بعد کچھ عورتیں عالمات سے مرحوم کے حق میں دعا کراتے ہیں تو کیا عمل صحیح ہے؟ جی، گھر کی عورتیں اگر آپس میں مل کر کے اس کے حق میں دعا کریں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، مل کر کے دعا کی جا سکتی ہے۔ محمد عزیز کہہ رہے ہیں اگر کسی کام کو نہ کرنے کے لیے طلاق کلمہ کھا سکتے ہیں غصہ کیا کہہ رہے ہیں غصم کے طور پر، غصے کے طور پر، یا کیا کہہ سکتے قسم کے طور پر؟ دیکھیے، کلمہ کی قسم جب کھائی جاتی ہے کہ جب آدمی نے شادی نہ کی ہو، یا تو کسی کام پر متعین کر کے یوں کہہ لے کہ میں جب بھی یہ کام کروں تو میری بیوی کو طلاق، تو پھر اس کا مسئلہ یہ ہے، یہ طلاق معلق ہو جائے گی کہ آدمی جب بھی یہ کام کرے گا تو بیوی کو طلاق پڑ جائے گی، تو طلاق کلمہ جب کہ شادی نہ ہوئی ہو، اور یہ ہو جائے گی طلاق معلق کہ آدمی کسی کام پر طلاق کو معلق کر دے کہ بھائی جب بھی میں یہ کام کروں گا تو طلاق، یا جب بھی بیوی نے یہ کام کیا تو اس کو طلاق، تو یہ طلاق معلق ہو جاتی ہے، دونوں کا مسئلہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، معاذ عالم کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کہتے ہیں رمضان میں اپنی مصروفیت کو کم سے کم کرو تاکہ عبادت زیادہ سے زیادہ کر سکے، تو اس بنا پر ٹیلر حضرات کیا کریں جبکہ رمضان میں ٹیلر کا کام تو بڑھ جاتا ہے؟ دیکھیں، اللہ کسی کو روزی کسی ذریعے سے دیتا ہے، کسی کو کسی ذریعے سے دیتا ہے، بہرحال وہ حضرات اپنی عبادت کا جو ہے ایک وقت متعین کریں، ایسی باتیں دن میں 2 گھنٹے 4 گھنٹے اس کے لیے رکھ لیں، محنت سے کام کریں اور باقی وقت کو اپنے اس میں وہ کریں، خرچ کریں اور صرف کریں۔ بہرحال عبادت کا مکلف ہر آدمی ہے، اب وہ ٹیلر حضرات کو دیکھنا ہے کہ انہیں دنیا زیادہ کمانی ہے کہ دین زیادہ کمانا ہے، وہ ان کے اوپر ہے۔ دیکھیے، اگر وہ اتنا کما لے جس سے ان کا رمضان کا مہینہ اچھے سے گزر جائے تو دونوں کام ہو جائیں گے، ان کی عبادت بھی ہو جائے گی، اور لیکن چونکہ ان کے پاس رمضان میں ہی کام زیادہ آتا ہے تو اس لیے وہ سوچتے ہیں بھائی جتنا کما سکتے ہو کماؤ، اس چکر میں ان کی رمضان کی عبادت رہ جاتی ہے، تو فیصلہ ان کے ہاتھ میں، انہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ بہرحال تو یہ ایک اگر وہ ٹائم ٹیبل بنا لے، شیڈول بنا لے کہ دن میں 4 گھنٹہ مجھے کام کرنا ہے، بس باقی وقت اپنی عبادت میں دینا ہے، تو امید ہے انشاءاللہ زیادہ وقت عبادت کے لیے مل جائے گا۔ فہد سیفی، السلام علیکم مفتی صاحب، کیا ہم کسی کو 1 لاکھ 2 لاکھ روپے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا جسے اسے اپنے کاروبار کے لیے 1 لاکھ کی ضرورت ہو تو اسے زکوٰۃ کی شکل میں دے سکتے ہیں کیا نہیں؟ دیکھیے، زکوٰۃ کی رقم اتنی کسی کو دینا کہ وہ خود صاحب نصاب بن جائے، علماء نے اس کو مکروہ کہا ہے۔ دیکھیے، آج کے زمانے میں 30-40 ہزار روپے اگر کسی بندے کے پاس ہیں تو وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، تو اگر آپ نے 1 لاکھ کسی کو دیا تو بھائی اس کے اوپر تو خود زکوٰۃ لازم ہو جائے گی، تو ایک ساتھ میں اتنی رقم کسی کو دینا علماء فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک وقت میں اس کو 20,000 دیں، مثال کے طور پہ صبح میں 20,000 روپے دے دیے، لے بھائی یہ 20,000 روپے زکوٰۃ کی رقم ہے، جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں، جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کے لیے۔ کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس کو کاروبار چلانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم چاہیے، تو ایسے بندے کو صرف اتنا ہی دیں جس سے وہ کام کر سکے، اتنی زیادہ رقم دینا اس کو مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے زیادہ مستحق لوگ جن کے گھر میں کھانے پینے کے بھی وعدے ہیں، جن کے گھر میں کھانے پینے کے لیے بھی سامان نہیں ہے، راشن نہیں ہے، تو اس سے بہتر ہے اس کے مقابلے میں ان کی مدد کریں۔ آپ بات سمجھ لیجئے گا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو بڑی اماؤنٹ دینی ہے، رقم دینی ہے، کسی کا آپریشن ہے، 1 لاکھ چاہیے، 1.5 لاکھ چاہیے، تو ایسے شخص کو زیادہ رقم دینی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح میں 20,000 روپے دے دیں، شام میں پھر 20,000 روپے دے دیں، صبح میں پھر 20,000 روپے دے دیں، تو اس طریقے سے دن میں 1 بار 2 بار 3 بار کر کے توڑ کر کے رقم دے، چھوٹی چھوٹی رقم دے، تو اس سے کیا ہوگا، ایک بار آپ نے اس کو زکوٰۃ کی رقم دے دی، اب وہ اس کا مالک ہے، وہ چاہے تو اس کو استعمال کرے اور چاہے تو خرچہ کر دے، لیکن اگر آپ ایک ساتھ اتنی بڑی رقم دیتے ہیں تو وہ ایک ساتھ صاحب نصاب بن جائے گا،
وہ ایک ساتھ صاحب نصاب بن جائے گا، تو علماء نے اس کو مکروہ کہا ہے۔ تو تھوڑی تھوڑی دیں بھائی، اس کو پہلے اپنی ضرورت میں استعمال کر لے، بقیہ پھر دیتا ہوں، تو اس کو خرچ کروا دے بھائی، اس کو دے دے جہاں دینا ہے تیرے کو، جہاں لگانا ہے لگا دے۔ اب وہ خالی ہو گیا، پھر اس کو 20,000 دے دیں، اس سے کہ بھائی اس کو بھی لگا دے جہاں لگانا ہے، جس کو دینا ہے دے دے۔ وہ خالی ہو گیا، پھر اس کو، تو اس طرح توڑ توڑ کر کے زکوٰۃ دے، ایک ساتھ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ اس کو زکوٰۃ نہ دی جائے، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر دے دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، دے دیں گے اگر تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ پھر وہ صاحب نصاب بن جائے گا، پھر اس کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی جب سال گزر جائے گا تو، ٹھیک ہے۔ تو کئی سارے مطلب ہیں۔ ریاض الدین ریاض نائس کہہ رہے ہیں حدیث قدسی کا کیا مطلب ہے؟ جی حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام جو اللہ کا ہے لیکن قرآن نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام اللہ ہی کا ہے، الفاظ بھی اللہ ہی کے ہیں، تو لیکن وہ قرآن نہیں ہے، تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ مشہور حدیث ہے یوزینی ابن آدم، کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر، کہ وہ زمانے کو گالت دیتا ہے، وہ انا الدہر، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں۔ تو یہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، معنی بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، لیکن یہ قرآن نہیں ہے۔ اور بعض وہ کہ وہ الفاظ حضور کے ہیں لیکن معنی اللہ کے ہیں، تو اس کو حدیث رسول کہا جاتا ہے، جس کو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے لیکن الفاظ نہیں ہے، حضور نے اپنے الفاظ میں بتایا ہے کہ بھئی اللہ نے یوں فرمایا ہے، تو حضور کے الفاظ ہوں گے تو وہ حدیث رسول ہوگی، اور جو اللہ ہی کے الفاظ ہوں گے، معنی بھی اللہ کے ہوں گے، تو وہ حدیث قدسی کہلائے گی۔ اور جو قرآن ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، تو وہ یعنی قرآن اور یہ حدیث قدسی دونوں میں فرق ہے۔ چلیے آگے چلیے۔ ابو سعید انصاری کہہ رہے ہیں مفتی صاحب رمضان میں ایک ہی مسجد میں تراویح پڑھنا چاہیے یا اگر کوئی الگ الگ مسجد میں تراویح پڑھتا ہے تو؟ دیکھیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک ہی مسجد میں تراویح پڑھیں، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو مکمل قرآن کریم سننے کو مل جائے گا۔ اگر آپ الگ الگ مسجدوں میں پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ امام صاحب 1.5 پارہ پڑھ رہے ہوں، یہ امام صاحب 1 پڑھ رہے ہوں، اور کوئی اور امام صاحب 1.25 پارہ پڑھ رہے ہوں۔ تو اس صورت میں اگر آپ نے یہاں پڑھا تو آپ کا کچھ قرآن حصہ چھوٹ جائے گا، وہاں پڑھا تو کچھ اور چھوٹ جائے گا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی ایک مسجد متعین کر لیں کہ بھئی مجھے پورے رمضان یہی تراویح پڑھنی ہے، تاکہ پورا قرآن ایک طرفہ آپ کو سننے کو مل جائے۔ یا تو پھر ایسی مسجد میں نماز پڑھیں کہ اس مسجد کا امام صاحب اور اس مسجد کے امام صاحب دونوں اتنا ہی پارہ پڑھ رہے ہوں، یہ بھی 1.25 پارہ پڑھتے ہیں، 1 پارہ پڑھتے ہیں، وہ بھی 1.25 پارہ پڑھتے ہیں یا 1 پارہ پڑھتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں آپ کا قرآن نہیں چھوٹے گا، چونکہ سیم ترتیب ہے۔ تو جن مسجدوں میں امام صاحب کے پارہ پڑھنے کی سیم ترتیب ہے تو آپ پھر چاہے اس میں پڑھ لیں چاہے اس میں پڑھ لیں، مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کہیں ترتیب الگ ہے، وہ 1.5 پارہ پڑھتے ہیں، یہ 1 پارہ پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کا کچھ قرآن کا حصہ چھوٹ جائے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی ایک مسجد کو متعین کر لیں کہ بھئی مجھے یہاں نماز پڑھنی ہے۔ اچھا ذہین میر کشتوار، اچھا جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ فہد سیفی کہہ رہے ہیں اگر کسی کا 2 منتھ کا حمل گر جائے تو کیا اس کو بھی اللہ کے یہاں فضیلت ہے؟ کیا وہ بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کے جائے گا؟ جی اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ جو حمل گر گیا ہے، جو ضائع ہو گیا ہے، تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا اور وہ بھی یقیناً جنت میں اپنے ماں باپ کو لے کر کے جائے گا، امید یہی ہے اللہ کی ذات سے۔ اچھا ذہین میر کا اگلا سوال ہے، کیا کریں آپ کب لائیو آئے؟ مجھے ابھی تک پتہ نہیں لگا، ابھی دیکھا۔ جی 9:15 کا ٹائم تھا لیکن آج تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے کسی مسئلے کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، تو 9:30 بجے آج ہم نے لائیو پروگرام شروع کیا تھا۔ دیکھیے اگر آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہے تو جیسے ہی ہم لائیو آتے ہیں تو فوراً یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آتا ہے، تو آپ دھیان رکھیں یوٹیوب کی طرف سے نوٹیفیکیشن آئے تو سمجھ لیجئے کہ ہم لائیو آ چکے ہیں، خاص کر آج کے دن میں۔ اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا ہم کب لائیو آئے کب نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے چلیے، کیا کریں بلال علی کہہ رہے ہیں تراویح میں عورتیں علم ترا سے ہی پڑھیں یا جو پارہ یاد ہو وہ بھی پڑھ سکتی ہیں؟ جی ہاں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، تو عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ علم ترا سے ہی پڑھیں، بلکہ جو بھی ان کو قرآن یاد ہو، جو بھی حصہ یاد ہو، کسی کو 1 پارہ حفظ یاد ہے تو 1 پارہ پڑھ لے، 5 پارے یاد ہیں تو 5 پارے پڑھ لیں، تو کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو جو یاد ہو وہ پارہ پڑھ سکتی ہیں۔ حسیب خان کا اگلا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، جس طرح تہجد کی نماز نفل پڑھی جاتی ہے فرض نماز کی طرح، ایسے ہی نماز استخارہ میں بھی استخارے کی دعا بھی پڑھنا ضروری ہے کیا یا تہجد کی طرح پڑھنا؟ دیکھیں استخارے کی جو نماز ہے وہ صرف نماز نفل نماز پڑھی جاتی ہے، دعا بعد میں پڑھی جاتی ہے اس میں، ٹھیک ہے، بعد میں دعا مانگی جاتی ہے۔ تو جیسے تہجد کی نماز نفل ہے ایسے ہی استخارے کی نماز بھی نفل ہے، جیسے تہجد کی نماز نارمل طریقے سے پڑھتے ہیں ایسے ہی استخارے کی نماز بھی نارمل پڑھتے ہیں، استخارے کی نماز میں بعد میں دعا مانگتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، بس یہ فرق ہے، باقی اور کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا ذہین میر کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں امامت کا زیادہ حق کس کا ہے؟ 2 حافظ بستی میں ہیں، ایک صرف حافظ ہے لیکن ایج میں بڑا ہے، دوسرا چھوٹا ہے لیکن حفظ بھی اور مولانا کورس کرتا ہے، زیادہ حق امامت کا کس کا ہے؟ دیکھیں جس کو زیادہ مسئلے مسائل کا پتہ ہے
اس کو کرنا چاہیے، یا پھر جو عمر میں بڑا ہے، جو عمر میں بڑا ہے تو زیادہ امامت کا مستحق وہ ہے، چونکہ جو بڑا ہوگا تو لوگ اس کی زیادہ عزت کرتے ہیں، اس کے بعد زیادہ مانتے ہیں، اس کو زیادہ معتبر سمجھتے ہیں بچے کے مقابلے میں۔ تو جو زیادہ حافظ ہے، جس کو اچھا پڑھنا آتا ہے، جس کو زیادہ مسائل کا علم ہے، یا تو پھر جو زیادہ بڑا ہے۔ بہرحال امامت کا حدیث میں ایک وہ بتایا گیا ہے کہ عالم بالمسائل ہو، یعنی جس کو زیادہ وہ ہو، یا تو پھر جو عمر میں بڑا ہو وہ ہو۔ کئی ساری ترتیب بار بتائی گئی ہیں، تو بہرحال اس مسئلے میں جو بڑے ہیں ان کو زیادہ امامت کا حق ہونا چاہیے۔ محمد خلیل خان آ گئے بھائی، بہت سارے مسئلے لکھ دیے ایک ساتھ میں۔ کیا تھوک نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں، تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، میرا اس کے اوپر مسئلہ موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے گا رمضان کے مسائل کے تعلق سے، ٹھیک ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بلغم نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی بلغم نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ محمد خلیل خان کیا کہہ رہے ہیں، کیا دانت سے خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر دانت سے خون نکلا اور آدمی نے اندر نکل لیا ہے، خون کو اندر نکل لیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس لیے خون نہ نکلیں، خون کو باہر تھوک دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یاد رکھیے گا۔ اچھا، ذہین میر اور کیا کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں تراویح الم ترا کیفا پارا یا قرآن پڑھے؟ جی کوئی بھی پڑھا جا سکتا ہے، میں نے ابھی وضاحت کی ہے، کوئی بھی پڑھا جا سکتا ہے، جو بھی صورتیں یا جو بھی پارا یاد ہو۔ الطاف حسین کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ، کیا کہہ رہے ہیں، اور فتوے میں کیا مسئلہ اور فتوے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بھائی کوئی زیادہ بڑا فرق نہیں ہے، مسئلے کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے کہ بھائی شریعت کا حکم اس سلسلے میں یہ ہے، بس یہ ہے کہ فتویٰ پوچھا جاتا ہے باقاعدہ کہ بھائی اس سلسلے میں حکم کیا ہوگا، اس سلسلے میں حکم کیا ہوگا، یا فتوے کا یوں کہہ لیجئے کہ بعض وہ مسائل ہیں کہ جن کا شریعت میں حکم نہیں ہوتا، شریعت میں ان کے تعلق سے کوئی واضح حکم موجود نہیں ہوتا، تو علماء مسئلے سے اس حکم کو نکال کر کے بتاتے ہیں کہ اس مسئلے میں حکم یہ ہوگا۔ تو علماء جس چیز کا فتویٰ لکھ کر کے دیں کہ بھئی اس مسئلے میں حکم شرعی یوں ہوگا تو اس کو فتویٰ کہا جاتا ہے۔ تو مسئلہ اور فتویٰ میں کوئی زیادہ بڑا فرق نہیں ہے، تقریباً ایک ہی چیز ہے۔ ابو سعید انصاری کیا کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب شیطان کے وسوسوں سے کیسے بچیں، کوئی دعا بتا دیں، شیطان کی بری سوچ سے؟ جی بھائی کلمہ طیبہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں، افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں انشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ میں جو بڑے بزرگ بتاتے ہیں ایک اور وہ وظیفہ ہے، لا مرغوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں، امید انشاءاللہ اللہ کی محبت دل میں گھر کر جائے گی اور بری چیزوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ اچھا، کیا کریں آگے، ذہین کیا کریں، مردہ کا کیا کریں، کافروں کو مردے کپڑوں کو جلا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی جلانا بہتر نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کسی غریب کو صدقہ کر دیا جائے۔ جو مردے کے جو کپڑے ہیں میت کے، تو یا تو اپنے استعمال میں لے آئیں یا تو پھر کسی غریب وغیرہ کو دے دیے جائیں، تو یہ جلانے سے بہتر ہے۔ غلام محمد کہہ رہے ہیں اگر کوئی امام کیا کریں، کوئی امامت کر رہا ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اور مقتدی امام دونوں کو ربنا لک الحمد کہنا ہوگا؟ دیکھیں امام جو ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا اور ربنا لک الحمد بھی کہنا چاہیے، اور مقتدی کو سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا ہے، اس کو صرف ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ تو مقتدی ربنا لک الحمد کہے گا اور امام دونوں کہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر امام صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے، ربنا لک الحمد نہ کہے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں روزے میں داڑھی بنانا اور بلیک کلر لگانا ایک شخص کو میں نے دیکھا۔ دیکھیں بال کٹوانا بھی جائز ہے اور شیونگ کروانا اگرچہ حرام ہے، داڑھی کے بال کٹوانا، داڑھی کو کاٹ چھانٹ کروانا جو شرعی ہے ایک مٹھی سے کم کرانا، ٹھیک ہے، شیونگ کرانا اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا، تو اگرچہ یہ حرام ہے لیکن اگر کوئی کرواتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزے پہ فرق نہیں پڑے گا۔ تو ناخن کاٹنے سے، سر کے بال کاٹنے سے، مونچھ کاٹنے سے، یا تو داڑھی کے بال کاٹنے سے، اور یا تو منہ زیر ناف شرمگاہ کے بال کاٹنے سے، بغلوں کے بال کاٹنے سے، سرما لگانے سے، عطر لگانے سے، پرفیوم لگانے سے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ داڑھی کے بال کٹوانا حرام ہے ایک مٹھی سے کم، ٹھیک ہے۔ یہی مسئلہ بلیک کلر کا ہے کہ بلیک کلر اگرچہ لگانا حرام ہے لیکن اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ذہین میر کیا کہہ رہے ہیں دشمن سے غائب ہونے کی دعا بتاؤ، آپ کی مہربانی ہوگی، آج کل دشمنوں کا زمانہ ہے۔ بھئی یہ کوئی ایسی جو ہے کوئی ایسا وظیفہ تو ہے نہیں کہ آدمی غائب ہو جائے، غائب ہو جانا تو جنات کی فطرت ہے، یہ صفت تو اللہ نے ان کو دی ہے کہ وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا پڑھیے، آپ اس کا معمول بنائیے، دشمنوں سے حفاظت کے لیے یہ بہت مجرب اور آزمودہ عمل ہے کہ یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ ظالم لوگ، فتین لوگ یا دشمن لوگ آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ہمارے بڑے بزرگوں نے اکابر نے اس کا تجربہ نقل کیا ہے، اس کے بڑے بڑے فائدے ہیں، تو یہ دعا پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔
آگے چلیے شیخ عفان کہہ رہے ہیں جو گھر میں تراویح پڑھا رہا ہے تو وہ سنت ہے یا واجب ہے پینڈمک میں؟ دیکھیے تراویح تو ہم کو پڑھنی ہے، سنت موقدہ ہے جو واجب کے قریب ہے، تو تراویح تو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، آپ چاہے گھر میں پڑھیں یا تو مسجد میں، اگر مسجد میں اجازت نہیں ہے تو گھر میں آپ پڑھیں، اور بہتر ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کسی حافظ کو ہائر کر لیں، کسی حافظ صاحب کو متعین کر لیں، ان کے پیچھے تراویح پڑھیں تاکہ آپ کا قرآن بھی ہو جائے، تراویح بھی ہو جائے، اور اگر حافظ صاحب نہیں ملتے ہیں تو آپ کو اپنی تراویح تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے ہر حال میں، تو تراویح پڑھنا یہ واجب کے درجے میں ہے اگرچہ سنت موقدہ ہے۔ معاذ عالم کیا کریں، ہم لیڈیز ٹیلر ہیں مفتی صاحب، اللہ کا کرم ہے سال بھر کماتے ہیں، رمضان میں کپڑے نہ لیں تو کسٹمر بہت ستاتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، جھڑکنا اچھا نہیں لگتا۔ بھئی آپ دیکھ لیں آپ کو دنیا چاہیے کہ دین چاہیے؟ رمضان کا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، فیصلہ آپ کا ہے، آپ کو کس کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو راضی کرنا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے چلیے ذہین میر کیا کرے، مفتی صاحب زیادہ امامت کا حق بتاؤ۔ بھئی بتایا تو کہ جو بڑے ہیں ان کا حق زیادہ ہے، وہ حافظ بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں، تو اس اعتبار سے ان کو زیادہ موقع دینا چاہیے۔ ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں آئی ایم ویری لیٹ ٹوڈے، جی لیٹ تو ہو گئے آپ۔ محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں کیا الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں، اگر الٹی ہونے کے بعد اس کو واپس نہیں نکلا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الٹی ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یاد رکھیں ایسا نہیں ہے۔ ہاں اگر الٹی آئی تھی، منہ میں کچھ تھی اور آپ نے واپس نکل لیا ہے اس کو جان بوجھ کر کے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر الٹی ہوئی اور بغیر اختیار کے کچھ حصہ واپس چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جان بوجھ کر کے جو حصہ واپس لے کر کے گئے ہیں اس سے روزہ ٹوٹے گا، باقی پورا حصہ باہر نکل گیا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کچھ حصہ باہر نکل گیا اور بغیر اختیار کے کچھ حصہ واپس چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، چونکہ یہ آپ کے اختیار میں ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو اچھے سے سمجھ لیجئے۔ ایس کے آر کیا کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ زکوٰۃ میں سستی ساری لا کر، دیکھیں زکوٰۃ میں سستی نہیں کرنی چاہیے، زکوٰۃ میں سستی نہیں کرنی چاہیے بھائی، جس کا حق ہے اس کو دے دینا چاہیے۔ رمضان کا ایک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں، تو آپ زکوٰۃ نکالیں تاکہ غریبوں کا بھی پیٹ بھرے، کھانے پینے کا راشن کا عید وغیرہ کا ان کا انتظام ہو جائے، تو زکوٰۃ میں سستی کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ فاسق کے کیا معنی ہے؟ بھائی فاسق کے معنی یہ ہیں جو گنہگار ہو، جو گناہ کرتا ہو اس کو فاسق کہا جاتا ہے، تو فاسق کے معنی ہے گنہگار، یعنی مومن تو ہے لیکن گناہ بھی کرتا ہے تو اس کو فاسق کہا جائے گا۔ جیسے ٹی وی دیکھتا ہے تو فاسق ہے، جھوٹ بولتا ہے تو فاسق ہے، ٹھیک ہے، بد نظری کرتا ہے تو فاسق ہے، نمازیں نہیں پڑھتا ہے تو فاسق ہے، تو فاسق کا مطلب ہوتا ہے گنہگار۔ علی شاہ شیخ کیا کریں، مفتی صاحب آپ نے پہلے کی ایک ویڈیو میں خون کی کمی کا کچھ نسخے بتائے تھے، وہ دوبارہ بتا دیں بھائی، اس میں دیکھ لیجئے، فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اچھا ذہین میر کیا کہہ رہے ہیں، بہت برا خیال آئے تو کیا کریں، کوئی وظیفہ بتاؤ؟ جی بہت برا خیال آئے تو بھی یہی پڑھیں، لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، تو کلمہ طیبہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں انشاءاللہ۔ اچھا حسیب خان کیا کریں، مفتی صاحب روزے کی حالت میں سر کے بال اور شرمگاہ کے بال صاف کیے جا سکتے ہیں؟ جی میں نے ابھی مسئلہ بتا دیا ہے کہ کیے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مونچھ بنوائیں، سر کے بال کٹوائیں، ٹھیک ہے، شرمگاہ کے بال کٹوائیں، ناخن کاٹیں، سرما لگائیں، کانوں میں جو ہے سر میں تیل لگائیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے فرحان مبین کہہ رہے ہیں کیا عورت نومولود بچے کان میں اذان دے سکتی ہے یا نہیں؟ ایک حافظ دو جگہ تراویح پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں ایک حافظ دو جگہ تراویح نہیں پڑھا سکتا، اس کے اوپر میری ویڈیو موجود ہے، چونکہ جب اس نے ایک جگہ پڑھا دی تو اس کے ذمے سے ادا ہو گئی، اب وہ دوسری جگہ کرائے گا تو وہ نفل ہوگی، اور سنت کا درجہ زیادہ ہوتا ہے نفل کے مقابلے میں، تو نفل پڑھانے والا سنت والوں کی امامت نہیں کرا سکتا ہے، تو اس لیے ایک حافظ صاحب دو جگہ تراویح نہیں پڑھا سکتے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر میری مفصل ویڈیو موجود ہے، آپ جا کر کے چیک کر لیجئے گا۔ رہ گیا یہ کہ عورت بچے کے کان میں اذان دے سکتی ہے یا نہیں، تو جی ہاں عورت بچے کے کان میں اذان دے سکتی ہے اگر وہ جانتی ہے اذان دینا، ٹھیک ہے، پاک صاف ہے، تو عورت بھی بچے کے کان میں اذان دے سکتی ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ذہین میرا اگلا سوال ہے، آج مسجد میں 5 آدمیوں سے زیادہ لوگوں کو کیا پابندی ہے، مسجد سے رکاتا ہے تو کیا کریں؟ بھائی گھر میں نماز پڑھ لیں، اگر مسجد میں پابندی ہے تو گھر میں نماز پڑھ لیجیے، آپ گھر میں تو کسی کی پابندی نہیں ہے، حضور نے فرمایا میرے لیے پوری روئے زمین مسجد بنا دی گئی ہے، پوری روئے زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو ایسی شکل میں آپ گھر میں جماعت پڑھ کر کے بنا کر کے نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ جماعت کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ جی کہہ رہے ہیں زکوٰۃ کن کو نہیں دے سکتے؟ اچھا خلیل بھائی کا سوال ہے، جی زکوٰۃ اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، ایسے ہی خالہ کو دے سکتے ہیں، پھوپھی کو دے سکتے ہیں، چاچا کو دے سکتے ہیں، ماما کو دے سکتے ہیں، نانا کو دے سکتے ہیں، تو اب بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتی، اور ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے، اور بچے اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، باقی جو ضرورت مند ہے جو مستحق زکوٰۃ ہے ان میں سے کسی کو بھی دی جا سکتی ہے، آپ کس کو دینا چاہتے ہیں بتائیں۔ ذہین میر کیا کریں، آج کیا کرے جاہد کیا کرے فراغ ہے یا نہیں وضاحت میں؟ ارے یار یہ اس طرح کے مسئلے نہ پوچھا کرے بھائیاں،
ٹھیک ہے، کسی عالم سے مل کر کے اس طرح کے مسئلے پوچھا کریں، یہاں سوشل میڈیا پہ مناسب نہیں ہے بھائی۔ سیفی کیا کہہ رہے ہیں، داخل ہونے والی کیا کہہ رہے ہیں چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور نکلنے والی چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میرے لیے دعا کیجیے، جی اللہ آپ کو جو ہے صحت شفا کاملہ دے، آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، تمام تمناؤں کو پورا فرمائے، آمین۔ ابو سعید انصاری کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اگر کوئی حافظ رمضان تراویح نہیں پڑھاتا ہے تو وہ مسجد میں تراویح پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں پڑھ سکتا ہے بھائی، پڑھائیں نہ پڑھائیں وہ اس کا اپنا فعل ہے، تو تراویح تو پڑھنی ہے۔ کوئی حافظ صاحب ہے تو اس کے لیے پڑھانا ہی ضروری نہیں ہے کہ بھئی کوئی ضروری ہو، دنیا میں لاکھوں کروڑوں حفاظ کرام ہیں، اور جو حافظ صاحب پیچھے سنتے ہیں تو وہ بھی تو سنتے ہی ہیں، پڑھاتے تو نہیں ہیں۔ ایک مسجد میں ایک پڑھانے والا ہوتا ہے، ایک سننے والا ہوتا ہے، تو جو سننے والا ہے وہ تو پڑھ ہی رہا ہے نا، وہ تو نہیں پڑھا رہا ہے، تو اس لیے حافظ صاحب کے لیے پڑھانا ہی ضروری نہیں ہے، پڑھنا ضروری ہے، تو اپنا پڑھیں اور چاہے کسی کو پڑھائیں، بات ایک ہی ہے، مرضی ہے اس کی۔ اچھا اور کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی کیا کہے تیروارہ تھی؟ یار صحیح سے کم لکھ تو لیا کرو، مجھے پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں ذرا صحیح سے لکھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ اس کو سینڈ کرنے سے پہلے ایک بار اچھے سے چیک کر لیا کریں کہ آپ نے کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سوال ایسا لکھیں کہ میں بھی سمجھ جاؤں اور آپ کو جواب دے سکوں۔ اچھا اور کیا کہہ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جنازہ کس نے پڑھا تھا مفتی صاحب؟ جی فی الحال تو میرے ذہن میں نہیں ہے کہ ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، غالب گمان یہ ہے کہ شاید حضرت عثمان نے پڑھائی ہوگی، یہ غالب گمان ہے، پکا یقین نہیں ہے۔ الطاف حسین کہہ رہے ہیں شادی میں نیوتا دینا اور لینا کیسا ہے؟ درست نہیں ہے، یہ سب غیروں کی رسمیں ہیں، شادی میں نیوتا لینا اور یہ اس طرح کی جو بیجا رسمیں ہیں سب کی سب غلط ہیں۔ شادی صرف اس چیز کا نام ہے کہ متعین کر لیا جائے بھائی فلاں وقت میں اپنے بچوں کی شادی کریں گے اور بس ایجاب و قبول کرا لیا جائے، بس سادگی کے ساتھ میں۔ اچھا اور کیا کہہ رہے ہیں، حضرت عائشہ کو کس نے غسل دیا تھا مفتی صاحب؟ جی جو آپ کی جو باندھی تھی اس نے غسل دیا تھا آپ کو، حضرت علی والی جو بات ہے وہ مرجو ہے، علماء فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو غسل دینے کی جو بات آئی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت علی پانی وغیرہ دے کر کے ان کی مدد کر رہے تھے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ شاید ام ایمن جو باندھی تھی تو انہوں نے یا کوئی اور باندھی تھی انہوں نے حضرت عائشہ کو غسل دیا تھا، ٹھیک ہے؟ سوری وہ حضرت فاطمہ کا تھا، ہاں ٹھیک ہے، حضرت فاطمہ کا تھا وہ جو حضرت علی کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت عائشہ کو غسل وہ کس نے دیا تھا پتہ نہیں، میں حضرت فاطمہ سمجھ کر کے جواب دے رہا تھا، معاف کیجیے گا۔ اچھا الہدا کہنا السلام علیکم، کیا آپ خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں؟ جی فون پر معلوم کیجیے گا، جو بھی آپ کا خواب ہوگا وہ بھی دن میں آپ معلوم کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ذہین میر آج تو آپ نے ریکارڈ توڑ دیے، آج آپ کو پورا انعام ملنا چاہیے، فٹافٹ سوال فٹافٹ سوال۔ اچھا کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں منافق کے لیے بے دعا کر سکتے ہیں کیا؟ منافق کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں کیا؟ جی بد دعا کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے، جو منافق ہے وہ تو خود اللہ کی رحمت سے دور ہے، جس کے دل میں اسلام نہیں ہے تو وہ تو خود اللہ کی رحمت سے دور ہے، تو آپ کو بد دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا اب میں آپ لوگوں سے عرض کر دوں کہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے ہمارے پروگرام کو، 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئی ہے، تو بقیہ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اب اور زیادہ سوال جواب نہ کریں، انشاءاللہ میں 2-4 منٹ میں یہ پروگرام مکمل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا گزشتہ ہفتے بھی میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ بھئی اس میں جو ایک لائیو سپر چیٹ کا جو آپشن رہتا ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ سپر چیٹ کے ذریعے سے آپ سوال پوچھ لیا کریں، جن لوگوں کو پتہ ہے کیسے کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے، نہیں تو آپ سیکھ لیجئے کہ سپر چیٹ کے ذریعے سے کیسے سوال پوچھتے ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا سوال بھی ہو جائے گا اور کچھ آپ کی طرف سے تعاون بھی ہو جائے گا ہماری ٹیم کا، جو ہمارے آپ کے لیے مسئلے مسائل ریکارڈ کرتے ہیں، ایڈٹ کرتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں، تو بہت ساری محنتیں کرتے ہیں، تو ایک آپ کی طرف سے ان کو ہدیہ بھی ہو جائے گا، تو سپر چیٹ کے ذریعے سے آپ سوال پوچھ لیا کیجیے گا۔ چیٹ کے سیکشن میں جو سائڈ میں ڈالر کا نشان بنا ہوا ہے اس پہ آپ ٹچ کریں گے اور آپ اس میں رقم ایڈ کر دیں گے، پھر اس کے بعد وہ اس کا ایک طریقہ ہے، تو جن لوگوں کو پتہ ہے تو ان سے گزارش ہے کہ بھائی سپر چیٹ کے ذریعے سے بھی پوچھ لیا کریں تاکہ تھوڑا تعاون بھی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا آگے چلیے اور کیا ہے، ہاں اذان کا زیادہ حق کس کا ہے، بچے یا جوان یا بزرگ؟ جو مؤذن صاحب ہے ان کا حق ہے، جو مؤذن صاحب ہے ان کا حق ہے، یا اگر مؤذن صاحب نہیں ہے تو پھر جس کے اذان کا تلفظ صحیح ہے، وہ چاہے بوڑھا ہو جوان ہو جو بھی ہو، تو جس کا اذان کا تلفظ صحیح ہے پھر اس کو اذان دینی چاہیے۔ حافظ دانش آفیشل کرے مفتی صاحب آپ اپنے چینل کمیونٹی باکس میں اگر میرے چینل کا لنک لگا دیں گے تو بہت مہربانی ہوگی، جزاک اللہ خیر۔ بھئی آپ پرسنل میں بات کیجیے، آپ یہاں لائے سوال جواب میں کر رہے ہیں، خیر ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ مجھ سے بعد میں رابطہ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا ایم ایس محمد کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میرے بھائی کی طبیعت خراب ہے، گردے میں پریشانی ہے، دعا کریں۔ جی اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، آمین۔ بھائی سب لوگ ان کے بھائی کے لیے دعا کریں۔
عبدالرحمن کہہ رہے ہیں اپنا بچوں کا پہلا حقیقہ کرنا چاہیے کیا اپنے والد والدہ کرنا چاہیے پہلے؟ بچوں کا حقیقہ زیادہ پہلے ہے، اب جن کا ہوا ہی نہیں ہے تو ان کا تو ہوا ہی نہیں ہے، اب ان کی کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن اگر کریں تو بھی اگر اللہ نے آپ کو استعداد دی ہے، ہمت دی ہے تو کر سکتے ہیں، لیکن بچے کا جو حقیقہ کیا جاتا ہے وہ بچپن میں کیا جاتا ہے، بڑے ہو کر کے نہیں، لیکن اگر بڑے ہو کر کے بھی کوئی کرے گا تو امید ہے کہ انشاءاللہ ثواب ملے گا، باقی سنت تو نہیں کہلائے گا۔ سنت جو حقیقہ ہے وہ تو 7ویں دن، 24ویں دن یا تو 14ویں دن یا تو 21ویں دن ہے، تو 7، 14، 21 ان دنوں میں کرے گا تو سنت کہلائے گا، اس کے بعد جب بھی زندگی میں کرے گا تو وہ سنت نہیں بلکہ نفل کہلائے گا، تو اس لیے پہلے بچوں کا کرے، پھر اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو اپنا یا اپنے والدین کا بھی کیا جا سکتا ہے۔ غلام محمد کہہ رہے ہیں کیا آپ ڈیلی لائیو آتے؟ جی نہیں، میں ڈیلی لائیو نہیں آتا، صرف اتوار کے دن، صرف اتوار کے دن، سنڈے کے دن لائیو آتے ہیں، اور انشاءاللہ رمضان میں 4 بجے کا ٹائم رہے گا۔ ذہین میر کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، ارے یار آپ یہ اس طرح کی بھائی سوالات نہ کریں، دیکھیں سوشل میڈیا پہ بہت لوگ دیکھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ذرا سی باتوں کا لوگ پتنگڑ بنا دیتے ہیں، آج کل ویسے بھی حالات خراب ہیں، تو اس طرح کے سوال آپ یہاں نہ کریں، اور اگر آپ مجھے پھنسانا ہی چاہتے ہیں تو وہ بھی بتا دیجئے بھائی ہیں۔ اب میں ان سوالوں کا یہاں جواب دینے بیٹھوں تو کوئی کل کو دوسرا اس کو تروڑ مروڑ کر کے اس کا کیا بنا کر کے پیش کر دے، یا آپ میں اور تھوڑے جانتے ہیں، ابھی مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر کتنا بڑا وبال ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی اگر کہیں پر 4 مسجدیں ہیں تو بہتر ہے کسی ایک مسجد سے اذان دی جائے، چاروں سے نہ دی جائے، بس اتنی سی بات تھی، اور وہ بھی اس کے پیچھے کچھ مصلحتیں تھی، اس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا تھا۔ اب غیروں نے اس کو سازش کے طور پر لے کر کے اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا، اور کہہ رہے ہیں کہ اب صرف ایک ہی اذان دی جائے گی، بلکہ وہ بھی نہ دی جائے، اس سے پولوشن پھیلتا ہے، یوں ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ حضرت کو معافی مانگنی پڑی اور یہ کہا بھائی وہ میں نے کسی مصلحت کی وجہ سے کہا تھا، وہ میری اپنی ذاتی رائے تھی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، میں نے کسی کو نہیں روکا ہے، میں نے کسی کو منع نہیں کیا، اور میری بات شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ تو لوگ ذرا سی باتوں کا پہاڑ بنا دیتے ہیں، اور آپ اتنی بڑی بات جو کہ مختلف ہی ہے، جو غیروں کے ہمارے درمیان اتنا بڑا جھگڑے کا ذریعہ ہے، آپ وہ یہاں سوشل میڈیا پہ آپ پوچھ رہے ہیں، تو بھائی تھوڑی سی عقل کیجئے، مجھے پھنسوانا چاہتے ہیں تو ویسے بتا دیجئے، لیکن خدا کے واسطے اس طرح کے سوال ایسے جگہوں پہ مت پوچھیے۔ آپ کو جو بھی آپ کے ذہن میں ہے، جو بھی ہے، اپنے یہاں کے جو بھی عالم ہے، امام صاحب ہے، حافظ صاحب ہے، تو ان سے جا کر کے پوچھ لیجئے، انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیں گے، اور اگر مجھ سے ہی پوچھنا ہے تو پھر پرسنل میں آ کے مل لیجیے گا، پھر بتائیے گا انشاءاللہ، پھر میں بتاؤں گا آپ کو کیا مسئلہ ہے، لیکن ایسی جگہوں پر پوچھنے سے اس طرح کے سوالات احتیاط کیجیے گا، چونکہ کوئی کون کب اس کا مس یوز کر جائے، غلط فائدہ اٹھا جائے، میں اور آپ نہیں جانتے، حالات بہت خراب ہیں ابھی کے، سمجھ رہے ہیں آپ۔ نبی نے رمضان میں، ارے یار پھر وہی سوال ہو گیا، جی ہاں غزوہ بدر جو ہوا تھا وہ تو وہ رمضان میں ہی ہوا تھا، غزوہ بدر جو ہوا تھا، جنگ ہوئی تھی تو وہ رمضان میں ہوئی تھی، شاید اس کے علاوہ بھی کوئی اور کچھ غزوے ہوں گے جو رمضان میں ہوئے ہوں گے، تو لڑائیاں رمضان میں ہوئی ہیں۔ امام الدین کہہ رہے ہیں اگر کسی کیا کرے پینٹر کے ہاتھ پر مین پینٹ لگا ہو تو کیا کرے، کیا اس طرح نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں اگر پینٹ کو اتارنا، کلر کو، رنگ کو اتارنا ممکن ہے تو اتارے، بھلے ہی تھوڑا رگڑ کر کے، گھس کر کے، یا گھاسلیٹ جو آتا ہے، مٹی کا تیل جو آتا ہے اس کو ڈال کر کے، یا کوئی اور ذریعہ اختیار کرے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو اتار دے، لیکن اگر اس کو اتارنا مشکل ہو، نہ اتار سکتا ہو آدمی اس کو، تو پھر اسی حالت میں اس کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ آگے چلیے، محمد کلیم کہنے کتنی عمر سے روزہ رکھنا ہے شریعت میں؟ جی دیکھیں جب بالغ ہو جائے تب سے روزہ رکھنا شروع کر دے۔ بالغ ہونے کی علامتیں جیسے احتلام کا ہونا، شرمگاہ پہ بالوں کا آ جانا، احتلام کا ہو جانا، تو یہ کچھ علامتیں ہیں بالغ ہونے کی، تو جب یہ علامتیں پائی گئی تو بالغ ہو گیا، وہ چاہے 10 سال کا ہو چاہے 12 سال کا ہو، لڑکی کا بھی یہ مسئلہ ہے، لڑکے کا بھی یہ مسئلہ ہے، اور اگر بالغ ہونے کی کوئی علامت نہیں پائی گئی ہے تو پھر 15 سال کی عمر میں لڑکا لڑکی بالغ سمجھے جاتے ہیں شریعت میں، اور پھر ان کے اوپر روزہ رکھنا لازمی ہوگا۔ مفتی صاحب نبی کے پاس کتنی تلواریں تھی؟ بھائی سیرت پڑھ لیجئے، شمائل ترمذی آپ پڑھ لیجئے، یا تو اس کا اردو ترجمہ دیکھ لیجئے، انشاءاللہ وہاں آپ کو ساری تفصیل مل جائے گی، ان کے نام بھی مل جائیں گے اور وہ بھی مل جائیں گے۔ ابو سید انصاری کہہ رہے ہیں مفتی صاحب بہت بہت شکریہ جواب دینے کے لیے، جزاک اللہ۔ جی شکریہ مفتی صاحب۔ حضرت کیا کہہ رہے جبار راؤ کے جنازے کس نے پڑھایا تھا؟ بھائی مجھے نہیں پتا کہ جبار راؤ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا۔ اچھا کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب حق بات پر کسی کے ساتھ دشمنی کر سکتے ہیں کیا؟ بھائی دشمنی نہیں کرنی چاہیے، معاملات کو ہینڈل کرنا چاہیے، عفو درگزر اسلام تعلیم دیتا ہے، پیار و محبت سے رہنا چاہیے، عفو درگزر کر کے رہنا چاہیے، دشمنی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شیطان دلوں میں آج دشمنی ڈالے گا، پھر نقصان پہنچانے پر ابھارے گا، پھر حسد دل کے اندر آئے گا، تو بہت ساری گناہوں کا مجموعہ ہے، تو اس لیے دشمنی سے بچیں، عفو درگزر سے کام لیں۔ تبلیغ جماعت میں جانا کدھر سے ثابت ہے؟ جماعت میں جانا کدھر سے ثابت ہے؟ دیکھیے قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے، آج کل جو لوگ جماعت میں جاتے ہیں تو یہ قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے، بلکہ یہ تو بعد کے زمانے میں اللہ نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ طریقہ الہام کیا تھا، اور یہ طریقہ بڑا نافع ہوا، بڑا کارگر ہوا۔
تو اس لیے اس کی گنجائش ہے، چونکہ اس میں نکل کر کے اپنی اصلاح کی جاتی ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہے جسے خلاف شرع کہا جا سکے، تو اس لیے اس کی علماء نے اجازت دی ہے۔ باقی اس سلسلے میں اور مزید تفصیل ہے، انشاءاللہ بعد میں رابطہ کیجیے گا تو آپ کو پوری تفصیل میں بتا دوں گا۔ اچھا کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، رمضان کی تیاری ہم کیسے کریں؟ میں نے آج ہی بیان اپلوڈ کیا ہے، رمضان کی تیاری کیسے کریں، آڈیو بیان ہے، آج ہی سنڈے کا بیان تھا، سنڈے کو ظہر میں ہمارے یہاں بات ہوتی ہے، مسجد میں بیان ہوتا ہے، تو وہ بیان میں نے اپلوڈ کیا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے تیاری کریں۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں فتلیم کھانا فریج، کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے پہلے تو آپ اپنی اصلاح کر لیجیے، آپ ایسے الفاظ لکھتے ہیں کہ میں سمجھ نہیں پاتا ہوں کیا کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے محسن بالکل، جی ٹھیک ہے۔ اچھا ایم کیو نظیری کہہ رہے ہیں کیا روزے دار طاقت کا انجیکشن لگوا سکتا ہے؟ دیکھیں انجیکشن لگوانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن طاقت کا انجیکشن لگوانا کہ جس سے آدمی کو بھوک پیاس محسوس نہ ہو، علماء فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، اگرچہ روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن ایسا کروانا مکروہ ہے، کیونکہ روزے کا مقصد ہے بھوکا پیاسا رہنا، بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، یہ روزے کا مقصد ہے۔ اور جب آدمی طاقت کا انجیکشن لگوا لے گا تو نہ اس کو روزہ لگے گا نہ پیاس لگے گی، تو جو روزے کا مقصد تھا وہی ختم ہو گیا، تو فائدہ کیا ہوا روزہ رکھنے کا؟ تو اس لیے اگرچہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ چاہے طاقت کا ہو چاہے کسی اور چیز کا ہو، تو روزہ لگوانے سے انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن طاقت کا انجیکشن لگوانا مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو طاقت کے انجیکشن سے بچنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کے اندر بہت کمزوری ہے، وہ ادر ڈیز کے اندر بھی یعنی دوسرے دنوں میں بھی طاقت کا انجیکشن لگواتا ہے، پھر اگر وہ روزے میں بھی لگواتا ہے تو اس کے لیے تو گنجائش ہے، چونکہ اس کا معمول ہے، نہیں لگائیں گے تو طبیعت بگڑ جائے گی، وہ تو مسئلہ لگے۔ لیکن کوئی بندہ صرف اس نیت سے لگواتا ہے کہ روزے کی بھوک پیاس مجھے محسوس نہ ہو، تو بھائی پھر روزہ رکھ کے فائدہ کیا ہوا؟ اس سے اچھا تو آپ روزہ ہی نہ رکھتے۔ تو طاقت کا انجیکشن صرف رمضان کے لیے لگوانا یہ مناسب نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، اگرچہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تبسم انصاری کیا کہہ رہے ہیں سحری کا آخری وقت کب تک ہے؟ اگر دوا صبح صادق کے وقت کھائی تو روزہ ہوگا یا قضا آئے گی؟ صبح صادق کا وقت اگر ہو چکا تھا تو اب روزہ نہیں ہوگا، اگر سحری کا لاسٹ ٹائم تھا، سحری کا وقت باقی تھا، پھر آپ نے دوا کھائی ہے تو روزہ ہو جائے گا، لیکن صبح صادق ہو چکی تھی تو روزہ نہیں ہوگا، اس کی قضا آپ کو بعد میں کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ذہین میر کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ٹوپی لگانا ثابت کر کے بتاؤ۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے مجھے کہیں امتحان حال میں بٹھا دیا اور بولا اس کو ثابت کر کے بتاؤ، یہ لکھ کے بتاؤ اور وہ کر کے بتاؤ۔ دیکھیے ٹوپی لگانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپیوں کا کلر اور صحابہ کی ٹوپیوں کا رنگ، اور ترکی ہوتی تھی یمنی ہوتی تھی، اس کا بھی ذکر ہے احادیث میں۔ فی الحال تو وہ حدیث میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ بعد میں رابطہ کیجیے گا تو میں آپ کو وہ حوالے جات بھیجوں گا جن میں حضور کی ٹوپی اور صحابہ کرام کی ٹوپیوں کا تذکرہ ہے کہ وہ حضرات ٹوپی لگایا کرتے تھے اور ٹوپی ہی پہن کر کے رہا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ٹوپی لگانا ثابت ہے۔ اچھا کیا کہہ رہے ہیں امام الدین پہلے زندہ کی طرف سے قربانی کی جائے یا مردہ کی طرف سے؟ پہلے جس کے اوپر واجب ہے وہ اپنی واجب قربانی ادا کرے، اپنی واجب قربانی ادا کرے، اور اگر اپنی واجب قربانی ادا کرنے کے بعد اللہ نے اور ہمت دی، استطاعت دی ہے، تو پھر کسی کی بھی طرف سے کی جا سکتی ہے، پھر کسی کی بھی طرف سے کر سکتے ہیں، کسی زندہ کی طرف سے کریں نفلی کریں، کسی مردہ کی طرف سے کریں، کسی کی بھی طرف سے کریں۔ ٹھیک ہے، اور اگر اپنے اوپر واجب نہیں ہے، مردوں کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر کسی کی بھی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ اچھا اور کیا کہہ رہے ہیں جماعت والے مفتی کا خلاف بولتا اس کا لحاظ بتاؤ۔ ارے یار مفتی صاحب عورت کیا کہہ رہے ہیں مرغے کو ذبح کر سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر وہ ذبح کرنے کا طریقہ جانتی ہے تو عورت جانور بھی ذبح کر سکتی ہے، چاہے مرغی ہو چاہے بکرا ہو چاہے بھینس اونٹ وغیرہ، تو اگر وہ ذبح کرنے کا طریقہ جانتی ہے تو کر سکتی ہے، لیکن پردے کا خیال رکھے۔ ٹھیک ہے، تبسم انصاری کیا کہہ رہے ہیں کیا انسولین لے سکتی ہے روزے کی حالت میں؟ انسولین اگر وہ انجیکشن ہے جو کھال کے اندر لگایا جاتا ہے، اگر وہ انجیکشن ہے جسے شوگر والے مریض یا جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں تو وہ کھال کے اندر لگایا جاتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چونکہ اس سے جو بھی انجیکشن دوائی وغیرہ ہے وہ پیٹ کے اندر نہیں جاتی براہ راست۔ ٹھیک ہے، تو انسولین لگانے سے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر کوئی اور چیز ہے تو وہ بتا دیجیے۔ باقی میرے ذہن میں تو یہی ہے کہ انسولین لگانا اسی کو کہا جاتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ذہین میر اور کیا کہہ رہے ہیں قرآن کی وہ آیت بتاؤ جس میں کیا کہہ رہے بیماروں کے لیے شفا ہے؟ قرآن کی آیت، قرآن کی تو ہر آیت ہی شفا ہے، سورہ فاتحہ آپ پڑھ لیجئے اس میں شفا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ جو ہے چاروں قل پڑھ لیجئے اس کے اندر شفا ہے، آیت الکرسی پڑھ لیجئے اس کے اندر شفا ہے، سورہ یاسین پڑھ لیجئے اس کے اندر، تو قرآن کی تو آپ کوئی بھی آیت پڑھ لیجئے ہر ایک کے اندر شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں ہم نے وہ چیزیں نازل کی ہیں جو شفا ہیں، تو آپ کچھ بھی پڑھ لیجئے شفا کی نیت سے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا محمد خلیل خان کیا کہہ رہے ہیں سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی علماء نے سید کو زکوٰۃ دینے سے منع کیا ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں منع فرمایا کہ سید اور آل سید کے لیے زکوٰۃ کیا ہے؟ حرام ہے۔
ٹھیک ہے، منع ہے، ہم زکوٰۃ نہیں لیتے، تو اس لیے سید کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، بلکہ اس کی مدد نفلی اور کیا کہتے ہیں ہدیہ وغیرہ سے، جی ہدیے سے اور گفٹ سے سید کی مدد کرنی چاہیے، زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ذہین میرور کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، نبی کیا کہہ رہے ہیں فق کا نماز جنازہ کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ بھئی حضور کی نماز جنازہ انفرادی ہوئی تھی، کسی شخص نے نہیں پڑھائی تھی، ٹھیک ہے، دو دو چار چار کی شکل میں لوگ جاتے تھے، نماز پڑھ کے آ جاتے تھے، دو دو کی شکل میں جاتے تھے، نماز پڑھ کے آ جاتے تھے، تو کوئی ایک شخص نہیں تھا جس نے تمام صحابہ کو تمام صحابہ کو نماز پڑھائی ہو، تو ایسا نہیں تھا، بلکہ مختلف لوگوں نے الگ الگ ٹولیاں بنا کر کے نماز پڑھی ہے ہر ایک نے، تو یہ شکل رہی تھی حضور کی اس کی، ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی میں عرض کر چکا ہوں کہ بھائی بس اور سوالوں کے جوابات کافی وقت ہو گیا ہے، 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے، تو اس لیے اور سوال نہ پوچھے بھائی۔ اس طرح وکس لگانا سردی ہو روزے کی حالت میں ناک کے اطراف میں، دیکھیے اگر اس کی جو سگندھ ہے، یعنی ایک اعتبار سے یوں کہہ لیجئے اس سے جو ذرات اڑتے ہیں، وکس وغیرہ جو لگایا، اگر اس کے ذرات اڑ کر کے ناک میں چلے جاتے ہیں تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر ناک میں اس کے ذرات نہیں جاتے، خوشبو نہیں جاتی اگر اس کی ناک میں، تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ احتیاط اسی میں ہے کہ نہ لگایا جائے، ٹھیک ہے، سر وغیرہ پر لگا دیا ہے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ ناک میں لگائیں گے تو امید یہ ہے کہ اس کے کچھ ذرات ہیں، خوشبو وغیرہ ہے، تو وہ ناک کے ذریعے سے چلی جائے گی، تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس سے احتیاط کی جائے۔ حیض کی حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی نہیں، حیض کی حالت میں روزہ نہیں ہوگا، بعد میں قضا کرے گی، ٹھیک ہے، حیض کی حالت میں روزہ نہیں ہوتا۔ اور کیا کریں مفتی صاحب، عورت کا روزہ بیمار میں عورت اگر بیمار کیا کریں، اگر عورت بیمار ہے روزہ رکھ سکتی ہے، روزہ رکھنے کی ہمت ہے تو رکھے، اور اگر نہیں رکھ سکتی ہے تو بعد میں قضا کرے۔ ابو سعید انصاری کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اس بار تراویح کہاں پڑھیں؟ اپنے گھر میں پڑھ لیجئے بھائی، اپنے گھر میں پڑھ لیں، اگر مسجد میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو اپنے گھر میں پڑھ لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن کا حافظ سب سے پہلے کون تھے؟ یار دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ سوال جواب وہ ہوتا ہے جو ہمارے روزمرہ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے، یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں حلال ہے یا حرام، یہ آپ میرا امتحان لینے بیٹھے ہیں یا جنرل نالج کا سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ سوال جواب نہیں ہوتا، اس کے لیے معلومات کا خزانہ اور دنیاوی معلومات، بے شمار معلوماتی کتابیں ہیں، وہاں آپ کو یہ سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے، تو یہ سوال آپ یہاں نہ پوچھیں اللہ کے واسطے، کیونکہ آپ کے ان سوالوں کی وجہ سے اور دوسرے بھائیوں کے سوالات رہ جاتے ہیں، تو جنرل نالج کے سوال نہ پوچھیں، ان کے لیے کتابیں بھری پڑی ہیں، حلال و حرام کا مسئلہ ہے، جائز ناجائز کا مسئلہ ہے، اس کو آپ یہاں پوچھیں، جو ہماری زندگی میں پیش آتا ہے، جی یہ غلطی ہو گئی تھی، اس کو کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے کریں گے، تو یہ سوال آپ یہاں پوچھیے، یہ معلومات والے سوال یہاں نہ پوچھیے۔ یہ دیکھو یہ سارے وہی سوال ہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، قرآن اللہ نے خود لکھا تھا کیا؟ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے یہ ریناج شیخ کیا کہہ رہے روزے میں اگر وضو کے وقت غلطی سے پانی ناک میں یا منہ میں چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں اگر غلطی سے چلا گیا ہے تب تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، ہاں اگر جان بوجھ کر کے اندر نگلا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اگر غلطی سے گیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ محمد خلیل جزاک اللہ، اللہ آپ کو کامیابی، جی شکریہ جزاک اللہ۔ فرشتوں کو قرآن یاد ہے، سبحان اللہ، آپ کے سوالات ایسے ہیں، آپ کے سوالات ایسے ہیں جو مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں آپ کے سوالوں کے جواب نہ دوں، آپ کے جو بھی سوال ہیں آپ بعد میں مجھ سے پوچھیے گا، یہ نالج کے سوال ہیں، جنرل نالج کے سوالات ہیں آپ کے۔ اچھا آگے کیا کریں حسین، قربانی کس پر واجب ہے، ایک فیملی میں کتنے؟ دیکھیے یہ قربانی کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر میرا مفصل ویڈیو موجود ہے، میرا تحریری مسئلہ بھی موجود ہے، میرا ویڈیو مسئلہ بھی موجود ہے، تو آپ وہاں جا کر کے دیکھ لیجئے گا کہ ایک فیملی میں کتنے لوگ قربانی کریں گے، تو اس کے اوپر میری مکمل وہ موجود ہے۔ ایم کیو نذیر روزے کی حالت میں کورونا ویکسین لگوا سکتے ہیں؟ جی ہاں لگوا سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ تبسم انصاری کی عورت پردے سے نماز جنازہ میں، دیکھیے آج کے ہمارے دیار میں یہاں پر شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے، پردے کی حالت میں بھی، حرمین میں ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، لیکن یہاں آج کے زمانے میں جب عورت کو فرض نماز کے لیے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے تو یہ تو فرض کفایہ ہے، اس میں جانے کی اجازت کیسے ہوگی؟ جب فرض نمازوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے تو فرض کفایہ میں جانے کی اجازت کیسے ہوگی؟ حرمین میں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں آج کے زمانے میں عورت کو اس میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، اگر جانور کو ذبح کرنے کی حالت میں گردن کٹ جائے تو وہ ذبیحہ حلال ہوگا یا حرام؟ جی حلال ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر گردن پوری کٹ جاتی ہے تو اگرچہ ایسا مکروہ ہے لیکن بہرحال وہ جانور حلال ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ کو ضرور، جی شکریہ جزاک اللہ مفتی صاحب، اللہ جی شکریہ جزاک اللہ۔ السلام علیکم، امید ہے کہ مزاج بخیر ہوں گے، اگلے ہفتے کیا وقت رہے گا سوال و جواب کا؟ جی اگلے ہفتے انشاءاللہ 4 بجے کا، نعمان بھائی اگلے ہفتے انشاءاللہ 4 بجے کا وقت رہے گا ظہر کے بعد، 4 بجے سے لے کر کے 5 بجے تک 1 گھنٹہ۔ رمضان میں زیادہ وقت نہیں دے پاؤں گا چونکہ روزے کی حالت میں زیادہ بولنے سے بھی روزہ لگتا ہے، ابھی بھی بھوک لگ رہی ہے،
چونکہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا پورا بولتے بولتے، تو اس لیے روزے کی حالت میں زیادہ بھوک لگے گی، تو اس لیے رمضان میں بس صرف 1 ہی گھنٹہ رہے گا، تو اس لیے آپ لوگ وقت کا خیال رکھتے ہوئے سوالات پوچھیے گا، اور اب مجھے اجازت دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اگر غلطی سے انگلی کٹ گئی اور خون نکل رہا ہے تو کیا روزہ جی نہیں، خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دیکھیے جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ زیادہ قرآن سے ثابت کر کے بتاؤ، کیا کرے؟ جادو قرآن سے ثابت کر کے بتاؤ، ٹھیک ہے۔ دیکھیے جادو جنات کے اوپر میری ویڈیوز ہیں، معوذتین سے علاج، جادو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، تو اس کے اوپر میری ویڈیوز ہیں، وہ دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ ندیم گل کرے السلام علیکم وعلیکم السلام، مجھے آپ کا واٹس ایپ مل سکتا ہے؟ ابھی میں جدہ میں ہوں، ویسے میں دیوبندی ہوں پر قاسمی نہیں ہوں جی، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیں میری جو ابھی کہ لیٹسٹ ویڈیو ہے نا، تو اس کے آپ ڈسکرپشن میں جائیں گے تو وہاں نیچے میرا آپ کو نمبر مل جائے گا، ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرا نیچے نمبر رہتا ہے، تو آپ وہاں سے میرا نمبر لے لیجیے گا، وہی میرا کالنگ نمبر ہے، وہی واٹس ایپ نمبر ہے۔ ممبئی میں تراویح ہوگی، بھائی تراویح تو ہوگی، کوئی محمد غفران صاحب تراویح تو ہوگی، لیکن 4-5 لوگوں کے ساتھ ہی ہوگی، زیادہ لوگوں کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم ٹی وی کریں، السلام علیکم میرے پیارے مفتی صاحب، دعا جی شکریہ جزاک اللہ، اللہ آپ کی تمام خواہشوں کو پورا فرمائے، نیک تمناؤں کو پورا فرمائے۔ گھر کے نیچے بھی ہوتی ہے اس صورت میں جی، نیچے بھی ہو جائے گی اگر صبح پہلے ارے یار ذہین میر، آپ کے سارے سوال نالج والے ہیں، اس لیے میں کسی کا جواب نہیں دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ تمام سوالات کے جوابات آپ کو اس میں مل جائیں گے، جنرل نالج کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ بزم بیان بس شرعی مسائل معلوم کیا کرو مفتی صاحب سے، جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، شرعی مسائل کے لیے ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ اگر اس طرح کے سوالات آپ کرنے لگیں گے تو پھر میرے سوالوں کا سلسلہ بند کر دوں گا، میں نہیں چاہتا کہ یہ سلسلہ بند ہو بلکہ یہ چلتا رہے، چونکہ بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو برائے کرم جنرل نالج کے سوالات یہاں نہ پوچھے جائیں، بلکہ جو شرعی مسئلہ ہے جس کی ضرورت ہے، واقعی ضرورت ہے، تو وہ سوال یہاں پوچھ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ چلیے آپ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ہفتے رمضان میں 4 بجے، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جو مسائل ہم نے سیکھے ہیں ان کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور مسائل سیکھ کر کے سمجھ کر کے ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کا موقع آ رہا ہے، اسے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔